जागी तो नज़र सीधी सामने लगे वॉल क्लॉक पर पड़ गई और मैं मारे हैरत के उछल पड़ी। दिन के 12 बज गए थे। शादाब क्या सोचता होगा? मैं जल्दी-जल्दी चप्पल पहनकर शॉल लपेटती हुई बाहर आई और हैरान होकर सारे घर को देखने लगी। बर्फबारी न जाने कब रुकी थी, सारा सहन यूं साफ था जैसे कभी यहाँ पर बर्फ गिरी ही नहीं। ये सफाई यकीनन शादाब ने की थी। मैंने आसमान की तरफ देखा, मतलब भी अबर आलूद था, जिसका मतलब था बर्फबारी का सिलसिला फिर किसी वक्त भी शुरू हो सकता है। मैंने अपने कमरे की तरफ देखा, दरवाज़ा बंद था, मगर शादाब अंदर नहीं हो सकता था क्योंकि किचन से खाना पकने की खुशबू बाहर आ रही थी। मैं किचन की तरफ बढ़ी और जब किचन में दाखिल हुई तो शादाब बड़े इन्हिमाक से कुकिंग रेंज के करीब खड़ा देगची में चम्मच हिला रहा था। वो लिबास बदल चुका था और इस वक्त सफ़ेद लिबास में अपने खूबरू सरापे और दराज कद के बायस बहुत अच्छा लग रहा था। मेरी मौजूदगी को महसूस करके वो पलट कर देखने आया और मुझे देखते ही मुस्कुरा दिया। उठ गई आप? हाँ, आई एम सॉरी, मैंने शर्मिंदगी से कहा। किस बात की? शादाब मुस्कुरा रहा था। जल्दी ना उठने की, मैंने फिर शर्मिंदगी से कहा। इसमें सॉरी की कोई बात नहीं और ना ही शर्मिंदा होने की। शादाब ने एक नज़र मुझ पर डालते हुए कहा। नाश्ता कर लिया तुमने? मैंने उसके करीब आते हुए पूछा। जी, आपके बगैर एक कप चाय पीने की गुस्ताखी कर चुका हूँ। अब उसने शर्मिंदा होने की कोशिश की। आज न जाने मुझे क्या हुआ, वरना मैं इतना कभी नहीं सोई। मैं तो बहुत सवेरे उठने की आदी हूँ, यकीन करो। लेकिन रात भर जागने के बाद जब आँख सुबह लगे तो फिर सोना ही पड़ता है। आप भी तो सुबह ही सोई थीं, शायद मेरे कमरे से होकर जाने के बाद। शादाब ने मुझे देखते हुए आहिस्ता से कहा। गोया सुबह में जब उसके कमरे में गई तो वो जाग रहा था। मुझे सोच में गुम देखकर शादाब ने हंसकर कहा, सोचा था आज की नई सुबह का आगाज दोनों मिलकर करेंगे, मगर खैर, सुबह हुई तो बादलों ने उसको अपने भारी वजूद में छुपा लिया। अच्छा हुआ जो आप सो गईं। इस तरह तबीयत पर अच्छा असर पड़ेगा। तुम क्या बना रही हो? मैंने देगची में झांकने की कोशिश की। मैंने सोचा नाश्ता तो आपके सोने में गोल हुआ, कहीं खाना भी ना हो जाए। वैसे भी आप सो रही थी और मैं फारिग था, इसलिए सोचा कुछ काम ही किया जाए। सफाई, बर्तन और तो क्या बर्तन भी तुमने साफ कर दिए? मैंने उसकी बात काट दी। आप सो रही थीं और मैं फारिग था, इसलिए काम करने लगा। तो जगा लिया होता, मुझे जगाने पर कोई पाबंदी तो ना थी। गया था एक बार इस नीयत से आपके कमरे में, लेकिन आप बहुत गहरी नींद में थीं, इसलिए डिस्टर्ब किए बगैर ही चला आया। खैर लीजिए, ये सालन तो तकरीबन तैयार हो गया। वो ढकना रखते हुए बोला। शादाब, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम मेहमान हो। मैंने एक बार फिर शर्मिंदा लहजे में कहा। मुझे ऐसा करना चाहिए था कि ये सब मैंने अपने घर में किया है, आपके लिए, किसी दूसरे के लिए नहीं, और मैं मेहमान नहीं हूँ, इसकी तस्दीक कर लीजिए। अच्छा अब हटो यहाँ से, मैंने नल खोलकर हाथ धोते हुए कहा। लीजिए, हट गया। वैसे मैं मछली बड़ी अच्छी फ्राई करता हूँ। मैं तुमसे भी अच्छी करती हूँ। मैं हाथ साफ करके कुकिंग रेंज के करीब आई। शादाब कौरमा बना चुका था। मछली तलने के लिए आमेज़ा भी तैयार कर चुका था, जबकि पुलाव दम पर था। मैं मछली तलने लगी। कोयटा की सर्दी का मुकाबला करने के लिए मैंने मछली को अपनी खुराक का एक लाज़मी हिस्सा बना लिया था। मैं हफ्ते भर की मछली लाकर साफ करके थैलियों में भर के फ्रिज में रख देती और दोपहर या रात के खाने में लाज़मी खाती। मछली फ्राई करने के बाद मैंने फ्रिज से आटा निकालकर चपातियाँ बनाई। शादाब एक तरफ स्टूल पर बैठा मुझे काम करते देखता रहा। इन सब कामों से फारिग होकर मैं सलाद बनाने लगी तो शादाब उठकर मेरे करीब आया और आहिस्ता से बोला, सलाद मैं बनाता हूँ, आप तब तक लिबास चेंज कर लें। क्यों? मैंने हैरानी से पूछा तो शादाब ने मुस्कुराकर कहा, इसलिए कि मैं आया हूँ। वैसे भी नए साल की नई सुबह का कुछ खास एहतमाम करें, बल्कि नए दिन की सुबह तो कब की गुजर चुकी। जाइए। मैं शादाब को देखे बगैर किचन से बाहर निकल आई, ये सोचकर कि अगर मैंने इनकार किया तो वो जो रात से अपनी मनमानियाँ कर रहा था, हर बात में ज़िद कर रहा था, इस बात पर भी ज़िद करके बैठ जाएगा। अभी तो उसे सिर्फ़ ये कहा है कि मैं आया हूँ इसलिए, या नए साल का हवाला दिया है, फिर वो और भी कुछ कह सकता है। यही सोचकर मैंने खुद ही कपड़े बदलने का फ़ैसला किया। अपने कमरे में कपड़े लेने के लिए जब मैं दाखिल हुई तो कमरा खूब गर्म था। मैंने चौंक कर हीटर की तरफ देखा और उसमें ग़ुरूब आफ़ताब जैसी फैली हुई सुर्ख़ी ये बताने के लिए काफ़ी थी कि वो उसे ठीक कर चुका है। मैं हीटर को देखते हुए वहीं कुर्सी पर बैठ गई।
عورت کتنی بھی خود مختار ہو جائے، کتنی بھی بہادر بن جائے، مگر مرد مرد ہی ہوتا ہے۔ اس کو جو برتری خدا نے عطا کی ہے، اس کی اپنی ہی اہمیت ہے۔ عورت اس برتری تک نہیں پہنچ سکتی۔ گھر میں مرد کے دم سے جو رونق ہے، وہ مرد کے بغیر کہاں؟ اگر مرد اچھا اور تعاون کرنے والا ہو تو واقعی اس کے دم سے گھر میں برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ گھر جہاں میں نازیہ کے ساتھ رہتی تھی، ہم دونوں کو ایک دوسرے کا سہارا تھا۔ وہ مجھے اپنے اطمینان کا باعث سمجھتی تھی اور میں اس کو۔ اس کے باوجود یہ خوف ہم پر مسلط رہتا تھا کہ کہیں رات میں کوئی چور نہ آ جائے، کوئی ایسی ویسی بات نہ ہو جائے۔ اسی وجہ سے ہم نے کوئی ملازم بھی نہ رکھا تھا۔ خاص کر جب نازیہ چھٹیوں میں پنجاب جاتی تھی، تب میں بے خوابی کا شکار ہو جاتی تھی کہ بغیر مرد کا گھر بے چھت لگتا ہے، جہاں ہر کوئی جھانکنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن آج شاداب کی موجودگی میں مجھے گہری اور پرسکون نیند آئی تھی، حالانکہ میں پہلے بھی اکثر رات رات بھر جاگتی تھی، مگر کبھی دن میں نہ سو پائی تھی۔ لیکن آج اور صحن کی وہ برف جس کو صاف کرتے کرتے میں اور نازیہ ہانپنے لگتے تھے، وہ بھی شاداب نے کتنی جلدی صاف کی تھی۔ ارے یہ میں کن سوچوں میں پڑ گئی۔ میں وارڈروب کھول کر اپنا سوٹ نکالنے لگی تو چونک پڑی۔ ایک طرف شاداب کی وردی بھی لٹک رہی تھی۔ میں کچھ دیر اس کو دیکھتی رہی اور میرے احساسات نہ جانے کیوں عجیب سے ہو رہے تھے۔ پھر میں نے اپنا ایک سوٹ نکالا اور باتھ روم میں چلی گئی۔ گرم پانی سے غسل کیا۔ گیزر ہمارے ہاں سال کے 8 مہینے چلتا تھا۔ ستمبر سے جو چلنا شروع ہوتا تو مئی میں جا کر ہم کہیں اس کو بند کرتے۔ گیزر کی وجہ سے پانی کا کوئی مسئلہ نہ تھا، ورنہ جس طرح یہاں برف باری کے دنوں میں پانی جم جاتا ہے، ایسے میں اگر گیزر نہ ہوتا تو بڑی مشکل ہوتی۔ ان دنوں تو ٹھنڈا پانی پینے کو دل نہ چاہتا تھا، نہانا تو الگ بات تھی۔ غسل کے بعد میں ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے کے سامنے کھڑی ہیئر ڈرائر سے بال خشک کر رہی تھی کہ شاداب کمرے میں داخل ہوا۔ کچھ دیر دروازے میں کھڑے ہو کر مجھے دیکھتا رہا، پھر جب میں نے ڈرائر مشین بند کی تو وہ میرے قریب چلا آیا اور آئینے میں نظر آنے والے میرے اور اپنے سراپے کو دیکھنے لگا۔ دیکھا تو میں نے بھی تھا، 5 سال پہلے وہ اپنے کلین شیو چہرے کی وجہ سے اپنی عمر سے اور بھی کم لگا کرتا تھا، مگر اب اپنی مونچھوں اور داڑھی کی وجہ سے اپنی عمر سے بڑا لگ رہا تھا۔ گو کہ میں بھی اپنی عمر سے چھوٹی لگ رہی تھی، مگر وہ میرے پاس کھڑا پھر بھی چھوٹا ہی لگ رہا تھا، یا پھر اب برابر کا لگ رہا تھا۔ شاداب نے مجھے مسلسل اپنی طرف دیکھتے پایا تو پوچھا، کیا دیکھ رہی ہیں آپ؟ میں کچھ بدل تو نہیں گیا، ویسا ہی ہوں۔ یہ تم نے داڑھی کیوں رکھ لی؟ بے ساختہ میرے منہ سے نکل گیا۔ شاداب نے چونک کر مجھے دیکھا، پھر کہا، جو وجہ آپ سمجھ رہی ہیں اس وجہ سے نہیں رکھی۔ آپ جانتی ہیں سیاچین کا محاذ کتنا سخت ہے۔ وہاں پینے کے لیے، منہ دھونے کے لیے، غرض ہر کام کے لیے برف کو گرم کر کے پانی بنانا پڑتا ہے۔ مجھ پر ذرا سستی چھا گئی اور میں نے شیو کو کرنا چھوڑ دیا۔ حالانکہ فوجی کو سستی کرنی تو نہیں چاہیے۔ خیر جب شیو بڑھا تو یار دوستوں نے کہا داڑھی مجھے بہت سوٹ کر رہی ہے، اور آپ کو تو پتہ ہے سوٹیبل تو ہر چیز نظر آنا چاہتا ہے۔ اس نے شوخی سے کہا، اچھا اچھا ٹھیک ہے، تم چل کر میز پر برتن لگاؤ، میں ابھی آتی ہوں۔ میں نے مڑے بغیر کہا کہ اس کی موجودگی مجھے ڈسٹرب کر رہی تھی۔ کمال ہے، پہلے تو آپ مجھے کام کرنے سے منع کر رہی تھیں اور اب خود ہی۔ اس کے ہونٹوں پر شرارت آمیز مسکراہٹ پھیلی تھی، جیسے وہ میری بات کا مطلب سمجھ گیا ہو۔ جواب سن کر مجھے غصہ تو بہت آیا، مگر ضبط کرتے ہوئے میں نے کہا، سوال جواب بہت کرنے آ گئے ہیں تمہیں؟ جی، کیونکہ اپنی عمر کے مزید 5-6 سال گزار کر آپ تک پہنچا ہوں۔ وہ صوفے پر ڈھیر ہوتے ہوئے بولا، اور ان سالوں نے مجھے 5 کی بجائے 10 سالوں کا تجربہ دیا ہے۔ پھر بھی مجھ سے 5 سال کم ہی ہو، میں نے صرف دل میں سوچا، کیونکہ اگر یہ بات شاداب سے کہتی تو وہ اس کا بھی کوئی الٹا ہی جواب دیتا۔ میں اس کو کمرے میں چھوڑ کر بال یوں ہی کھلے چھوڑے باہر نکل آئی کہ ابھی بھی ان میں ہلکی ہلکی نمی تھی، اور ایسے موسم میں اگر بال لپیٹے جائیں تو بالوں میں بو پیدا ہو جاتی ہے۔ کچن میں داخل ہونے سے پہلے ہی برآمدے میں رکھی ڈائننگ میز پر میری نظر پڑ گئی۔ شاداب برتن رکھ چکا تھا۔ وہ برتن رکھ کر ہی اندر گیا تھا۔ میں کچن میں داخل ہوئی تو ہاتھ دھوئے، پھر ہاٹ پاٹ میں سالن ڈال کر دوسرے میں مچھلی رکھنے کے بعد ڈش میں چاول نکال رہی تھی جب شاداب کچن میں داخل ہوا اور پانی کی بوتل کے ساتھ سلاد والی ڈش بھی لے کر باہر گیا۔ ان کو رکھ کر آیا اور دونوں ہاٹ پاٹ لے کر گیا تو میں چاولوں والی ڈش اٹھا کر باہر آئی اور میز پر رکھتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس ڈائننگ میز کی کوئی خاص ضرورت تو نہیں تھی، مگر نازیہ کا کہنا تھا، کبھی
کوئی دوست ملنے آ جائے تو پھر بڑی پریشانی ہوتی ہے چھوٹی میز کی وجہ سے۔ اور ویسے بھی جب دوسروں کے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں تو خود پر بھی ہمارا حق ہے۔ میں اس کی یہ بات مان کر ڈائننگ سیٹ لے آئی تھی، مگر نازیہ سے ایک پیسہ بھی نہیں لیا تھا۔ ہم دونوں کالج سے واپسی پر یہاں بیٹھ کر ہی کھانا کھاتی تھیں، اور آج جب نازیہ نہیں تھی تو شاداب موجود تھا۔ میں نے اس بات پر دل ہی دل میں شکر ادا کیا تھا کہ وہ نازیہ کی عدم موجودگی میں آیا تھا۔ اگر وہ نازیہ کے سامنے آتا اور نازیہ اس کے بارے میں پوچھتی تو میں کیا جواب دیتی؟ آپ کو سوچنے کی بہت عادت ہو گئی ہے۔ شاداب کی بات سن کر میں چونکی، وہ مجھے دیکھ رہا تھا اور کھانا یوں ہی پڑا تھا۔ ارے تم شروع کرو نا، میں نے سیدھی ہوتے ہوئے کہا۔ آپ ڈال کر دیں تو شروع کروں؟ شاداب نے نیپکن کھول کر اپنے سامنے پھیلاتے ہوئے کہا۔ خود ڈش سے کھانا لیتے ہوئے کیا ہوتا ہے؟ میں نے دل ہی دل میں جھلاتے ہوئے کہا۔ 5 سال خود ہی کھاتا آیا ہوں۔ تو پھر آج کیا ہوا؟ میں نے کچھ غصے سے کہا۔ آج جب آپ موجود ہیں کھانا دینے کے لیے تو پھر خود کیوں لوں؟ پہلے تو مجبوری تھی، اکیلا تھا، مگر آج شاداب نے مجھے دیکھا تو میں نے جلدی سے پلیٹ میں چاول ڈال کر پٹخنے والے انداز میں پلیٹ شاداب کے سامنے رکھی تو وہ ڈھیٹ ہنستے ہوئے بولا، ذرا پیار سے، آپ تو پلیٹ توڑنے کا ارادہ رکھتی ہیں، اور سالن تو آپ نے ڈالا ہی نہیں۔ اب کہ میں مسکرائی زبردستی کہ یہ میں کیا بیویوں والی حرکتیں کر رہی ہوں؟ وہ کیا سوچے گا میری ان حرکتوں کو دیکھ کر؟ بیچارہ ایک دن کا مہمان ہے، پھر یہ جھلاہٹ کیسی؟ سالن کے بعد میں نے سلاد اس کے سامنے رکھی، پھر ہنس کر کہا، بس یا کچھ اور؟ ان کو کھا کر سوچوں گا۔ شاداب میرے ہنسنے پر مسکرا کر بولا اور پلیٹ پر جھک گیا۔ میں نے اپنے لیے چپاتی نکالی اور پلیٹ میں سالن کے بجائے مچھلی ڈال کر کھانے لگی کہ اب چاول میں کم ہی کھاتی تھی۔ پانی؟ شاداب نے کھاتے ہوئے ہاتھ روک کر بوتل کی طرف اشارہ کیا تو مجھے زور کی ہنسی آئی۔ وہ کسی بچے کی طرح چیزیں مانگ رہا تھا۔ میں نے گلاس میں پانی ڈال کر اس کی طرف بڑھایا۔ شکریہ، شاداب نے کہتے ہوئے گلاس منہ سے لگا لیا اور میں سنجیدگی سے کھانے میں مصروف ہو گئی۔ کھانے کے بعد جب میں برتن اٹھانے لگی تو میری مدد کو شاداب بھی اٹھ گیا۔ کوئی ضرورت نہیں تمہاری مدد کی، پانی تک تو مجھ سے لے کر پیا ہے اور اب آئے ہو میری مدد کرنے، میں نے ڈانٹنے والے انداز میں کہا۔ شاداب میری بات سن کر ہنس پڑا۔ کھانا کھلانا آپ کی ذمہ داری تھی، اور وہ مسکرایا، پھر کہا، اچھے مرد گھر میں خواتین کی مدد کرتے ہیں۔ تم اچھے مرد ہو؟ میں نے ہنس کر پوچھا۔ آف کورس۔ وہ برتن اٹھا کر میرے پیچھے آتے ہوئے بولا، پھر برتن صاف کرنے میں بھی اس نے میری مدد کی، اور جب میں برتن دھونے لگی تو وہ ان کو صاف کرنے لگا۔ جلد ہی ہم اس کام سے فارغ ہو گئے تو میں نے اس کو باہر نکلنے کا اشارہ کیا اور پھر کچن بند کر کے ہم دونوں باہر نکلے تو برف باری پھر شروع ہو چکی تھی۔ شاداب کے ساتھ کمرے میں آ بیٹھی اور الیکٹرک کیٹل میں پانی رکھتے ہوئے بولی، شاداب، ہیٹر تم نے خود ٹھیک کیا تھا یا باہر سے کروا کر لائے ہو؟ خود ہی ٹھیک کیا تھا، کچھ یہ کام بھی آتا ہے، شاداب نے لاپرواہی سے بتایا۔ اچھا۔ میں نے سوئچ اتار کر کھولتے پانی کو فلاسک میں ڈال کر ڈھکنا اٹھایا، پھر کافی کی بوتل پکڑتے ہوئے پوچھا، لائٹ یا اسٹرانگ؟ اور شکر کتنی؟ لائٹ اور شکر 1 چمچ، شاداب نے کہا اور دونوں بازو سر کے پیچھے صوفے کی پشت سے لگا کر سیدھا بیٹھ کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کپ میں 1 چمچ کافی اور شکر ڈالنے کے بعد چمچ ہلاتے ہوئے شاداب کی طرف بڑھا دی۔ شکریہ۔ شاداب نے کپ پکڑ کر ہونٹوں سے لگایا، ایک گھونٹ لیا اور اپنے سامنے پڑی پرش میں کپ رکھ دیا۔ اچھی نہیں؟ میں نے اپنے لیے تیز کافی بناتے ہوئے پوچھا۔ بہت اچھی ہے لیکن ابھی گرم زیادہ ہے۔ اچھا۔ میں نے اپنا کپ ہونٹوں سے لگا لیا۔ میں بہت زیادہ گرم کافی چائے پیتی تھی۔ ایک کے بعد میں نے دوسرا کپ بنایا اور شاداب سے بات کرنے کا سوچنے لگی۔ جس طرح کوئی شرابی خود میں جرأت اور حوصلہ پیدا کرنے کے لیے خود کو بنانے کے لیے کئی پیگ پیتا ہے، ویسے ہی میں اس وقت کافی پی رہی تھی کہ کافی پینے کے بعد میری بزدلی ختم ہو جاتی تھی، ذہن پرسکون ہو جاتا تھا۔ شاداب کافی کے ہلکے ہلکے سپ لیتے ہوئے مجھ پر نظر جمائے نہ جانے کس سوچ میں گم تھا۔ اس کا ابھی پہلا کپ ہی ختم نہ ہوا تھا جبکہ میں تیسرا پی رہی تھی۔ تیسرے کے بعد جب میں نے چوتھے کے لیے پانی ڈالنا چاہا تو شاداب نے میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ لیا۔ کیا بات ہے؟ میں نے کچھ ناگواری سے کہا۔ مجھے یہ بات نازیہ کی بھی بہت بری لگتی تھی کہ مجھے کوئی کافی پینے سے روکے۔ مجھے ہر وہ شخص زہر لگتا تھا جو میرے اور کافی کے درمیان آتا تھا۔ زیادہ کافی اور وہ بھی تیز کافی صحت کے لیے سخت مضر ہے۔
وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اس کا ہاتھ اب بھی میرے ہاتھ پر تھا۔ میں نے اس کے ہاتھ کے نیچے سے اپنا ہاتھ نکالا اور صوفے کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لی۔ کافی پینے کے باوجود مجھ پر ذہنی تھکن سوار تھی۔ وہ اس لیے کہ میں سوچ رہی تھی کہ کیا شاداب میری بات مان جائے گا؟ اگر وہ نہ مانا، میرے دل میں یہ بھی خوف تھا۔ بہت پریشان لگ رہی ہیں آپ، کیا ہوا؟ شاداب نے پوچھا۔ پریشانی کی وجہ تم ہو، سمجھ میں نہیں آتا بات کیسے شروع کروں۔ میں نے آنکھیں بند کیے کہ یہی سوچا۔ کیا بات ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا آپ کی؟ شاداب کی آواز بہت قریب سن کر میں نے آنکھیں کھول دیں۔ وہ مجھ پر جھکا بڑی بڑی تشویش سے دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہوں، ایک دم ٹھیک، میں نے کہا اور تھکی تھکی سی مسکرا دی۔ میرے ہونٹوں پر پھیل گئی اپنی بے بسی کا مجھے پوری شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے آپ ضرور ٹھیک تھیں، مگر اس وقت نہیں۔ یہ اچانک کیا ہوا آپ کو؟ شاداب نے پوچھا۔ کچھ نہیں، میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ تم سناؤ۔ کیا سناؤ؟ شاداب نے پوچھا تو میں نے سوچا، یہ مجھے بات کرنے میں دقت کیوں ہو رہی ہے؟ یہ ٹھیک ہے، اب اس موضوع پر تبھی بات ہوگی جب شاداب کچھ کہے گا۔ میں نے پرسکون ہو کر سوچا، پھر پوچھا۔ ہاں بھائی، 4 سدہ جانے کا کب تک ارادہ ہے؟ اور یہیں سے بات کا آغاز ہو گیا۔ شاداب نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھ سے کیا پوچھتی ہیں؟ یہ تو آپ کے اپنے ارادے پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے مطلب سمجھ کر بھی انجان بننا ضروری سمجھا۔ مطلب یہ کہ میں یہاں اس لیے آیا ہوں کہ آپ کو ساتھ 4 سدہ لے جا سکوں۔ کیوں؟ مجھے کیوں بھلا؟ میں نے واقعی حیرانی سے پوچھا۔ کیونکہ آپ نے 5 سال پہلے جو شرط مجھے پیش کی تھی وہ میں پوری کر چکا ہوں۔ میں میجر شاداب خان آفریدی بن چکا ہوں، اور اب وقت آپ کا وعدہ پورا کرنے کا ہے۔ پہلے خیال تھا امی کو ساتھ لے کر آپ کے پاس آؤں گا، پھر سوچا کیوں نہ آپ کو ساتھ لے کر امی کے پاس چلا جاؤں۔ وہ اپنا پروگرام تفصیل سے بتا رہا تھا۔ میں چپ رہی تو شاداب نے کہا، اب آپ یہ بتائیں گی کہ کب چلا جائے؟ ویسے فی الحال تو موسم بھی اجازت دینے کے موڈ میں نہیں لگتا۔ شاداب، میں نے اپنی بات کا آغاز کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے کہا۔ جی فرمائیے، میں سن رہا ہوں۔ شاداب نے میری طرف جھکتے ہوئے کہا۔ تم میرے بارے میں کیا جانتے ہو؟ میں نے سوال کیا۔ یہ کہ آپ میری محبت ہیں، اس نے بے باکی سے کہا، اور میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور کچھ جاننے کی مجھے خواہش بھی نہیں ہے۔ شاداب پلیز، میں نے احتجاجی لہجے میں کہا۔ کیوں؟ میں نے کچھ غلط کہا؟ شاداب مجھے دیکھنے لگا۔ ہاں، کیونکہ تم میرے بارے میں کچھ نہیں جانتے، کچھ بھی نہیں۔ میں نے دل ہی دل میں اپنے دکھی ماضی کا سوچتے ہوئے کہا۔ کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ کیوں اتنی ڈسٹرب ہو رہی ہیں؟ وہ پوچھنے لگا۔ کہنے کو میرے پاس کچھ نہیں، صرف تمہیں سمجھانا چاہتی ہوں، کیونکہ کچھ بھی میرے بارے میں نہیں جانتے، کچھ بھی نہیں، اور میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں، سمجھانا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا تو شاداب بولا۔ میں سب جانتا ہوں، ایک ایک لفظ۔ آپ کی جو کہانی ہے میں دوسروں سے سن چکا ہوں۔ آپ مجھے جو بتانا چاہتی ہیں وہ سب میں جانتا ہوں، اور بہت پہلے سے جانتا ہوں، مگر میرے نزدیک اس کی اب کوئی اہمیت نہیں۔ آپ اگر اس وجہ سے پریشان ہیں تو قطعی پریشان نہ ہو۔ ایاز، فیروز، میں ان کے بارے میں جانتا ہوں، لیکن جو گزر گیا اس کا ذکر کیسا؟ شاداب پوری سنجیدگی سے مجھے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ میں جانتا ہوں، اچھی طرح جانتا ہوں۔ فیروز کی موت کے بعد جو اذیت ناک زندگی آپ نے گزاری ہے، آپ کے خاندان کے لوگوں کا رویہ، اور آپ کے بھائی کے بدل جانے کا، مگر مجھے ان سب باتوں سے کیا غرض؟ مجھے تو صرف آپ سے غرض ہے، میں آپ کے بغیر ادھورا ہوں۔ تم سب جانتے ہو شاداب، تو سوچو ان سب نے ایسا کیوں کیا؟ اس کی ہمدردی پا کر میں بلک پڑی۔ وہ سارے آنسو جو بہت سالوں سے میں نے اپنے دل میں اتارتی رہی تھی، وہ سب بہہ نکلے کہ بہت مدت بعد مجھے ایک ہمدرد ملا تھا، جس کے سامنے میں کوشش کے باوجود ضبط نہ کر سکی۔ ان سب نے ایسا کیوں کیا شاداب؟ کیا میں نے اپنی قسمت خود بنائی تھی؟ کیا میں نے اپنا مقدر خود لکھا تھا؟ اپنی تقدیر خود بگاڑی تھی؟ کیا میں چاہتی تھی کہ ایاز مر جائے؟ اور پھر میں چاہتی تھی میرا بسا بسایا گھر اجڑ جائے، میرا بچہ مر جائے، اور میں برباد ہو جاؤں؟ بہت عرصہ بعد میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ شاداب نے بے چینی سے پہلو بدلا، پھر کہا، پلیز روئے مت، آپ کی آنکھ کے آنسو میرے دل پر گرتے ہیں، پلیز۔
نہیں شاداب، مجھے کہنے دو، مجھے بتاؤ میرا کیا قصور تھا جس کی اتنی لمبی سزا مجھے ملی؟ پلیز آپ ان سب باتوں اور دکھوں کو بھول جائیں، اب ان سب سے آپ کا کردار آپ کی زندگی سے ختم ہو گیا ہے۔ شاداب مجھے تسلی دیتے ہوئے بولا، کیسے بھول جاؤں؟ میری ساری زندگی بربادی کی نظر ہوئی اور میں بھول جاؤں؟ آخر ایسا کیا قصور کیا تھا میں نے جو خاندان بھر کے لوگوں نے مجھ سے نفرت کی، اور خاص کر عذرا نے؟ تم نہیں جانتے وہ دو سال جو میں نے کچھ بننے کے چکر میں گزارے، وہ بھیانک 2 سال جن میں عذرا نے دنیا کا ہر ظلم مجھ پر کیا، وہ جو کبھی میری چہیتی سہیلی تھی اب سب کے ساتھ کی سب سے بڑی دشمن تھی، وہ مجھے جیل کے قیدیوں کی طرح کھانا دیتی تھی، مجھے کسی چیز کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں تھی، جیسے میں چھوت کی مریضہ تھی۔ اس کے علاوہ اس کی وہ باتیں جن کی اذیت آج بھی یاد آنے پر ویسی ہی محسوس ہوتی ہے جیسی وہ اب بھی سامنے کھڑی کہہ رہی ہو۔ خیر بات یہاں تک رہتی تو ٹھیک تھی، مگر وہ جو میرا بھائی تھا، آخر میں وہ بھی بدل گیا۔ وہ جس نے ماں باپ کی موت پر مجھ سے کہا تھا، عائشہ ماں باپ تو میرے مرے ہیں، تمہاری ماں بھی میں ہوں اور باپ بھی، اب وہ بھی مجھے اکیلا بے یار و مددگار چھوڑ گیا تھا۔ وہ 3 سال کا بہانہ بنا کر مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ گیا۔ اس نے یہ نہ سوچا میں اکیلی ہوں، عورت ہوں اور یہ دنیا بڑی بے رحم ہے، میں اکیلی اس کا مقابلہ کیسے کروں گی؟ مگر وہ مجھے منحوس سمجھ کر اپنا گھر آباد رکھنے کی خاطر مجھے چھوڑ گیا، مجھ سے نفرت کرنے لگا۔ کتنے سال گزر گئے، وہ لوٹ کر نہیں آیا۔ اس نے خط لکھ کر بھی کبھی یہ نہیں پوچھا عائشہ زندہ ہو یا مر گئی ہو۔ اگر اماں ابا زندہ ہوتے تو کیا وہ بھی مجھ سے یہی سلوک کرتے؟ کبھی نہیں۔ کاش تم سمجھ سکتے وہ اذیت ناک زندگی جو میں نے گزاری ہے، جو ذلت میں نے اٹھائی ہے، اور میں پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے کھڑی ہو گئی، حلق خشک ہونے لگا تھا۔ آج پرویز بھائی کی بے رخی شدت سے یاد آئی تھی، میرے اٹھتے ہی شاداب بھی اٹھ گیا۔ آپ کیوں فضول لوگوں کو یاد کر کے خود کو ہلکان کرتی ہیں؟ دفع کریں ان کو جو آپ کو بھول چکے ہیں۔ میں اس نے ہاتھ دراز کر کے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے محبت سے چور لہجے میں کہا، میں ہوں تو آپ کے پاس، آپ کے لیے، یہ جو میری محبت ہے یہ سب آپ کے لیے ہے، اس میں کوئی حصے دار نہیں، اس کی حقدار صرف آپ ہیں۔ جیسے کوئی لڑکی خود کو اپنے شوہر کی امانت سمجھ کر سنبھال کر رکھتی ہے، ویسے ہی میں نے اپنی ساری محبت آپ کے لیے سنبھال کر رکھی ہے، کبھی ایک غلط نظر بھی ادھر ادھر نہیں ڈالی۔ آپ روتی ہیں محبت کے ان رشتوں کے لیے جنہیں آپ کی پرواہ نہیں، بھول جائیں ان سب کو کہ یہ میری محبت صرف آپ کے لیے ہے۔ بہت محبت کرتا ہوں میں آپ سے، بہت محبت دوں گا میں آپ کو، اتنی کہ آپ ماضی کا ہر دکھ بھول جائیں گی۔ آپ کہتی ہیں کاش میں جان سکتا آپ کی اس زندگی کے بارے میں جانتا ہی نہیں بلکہ وہ سارا دکھ، وہ ساری اذیت خود بھی محسوس کرتا ہوں۔ یہی وجہ ہے میں تو بہت پہلے شادی کرنا چاہتا تھا، آپ کو لمحہ لمحہ دکھ دینے والی تنہائی سے بچانا چاہتا تھا، مگر آپ نے میجر کے رینک کی شرط پیش کر کے مجھے دور رہنے پر مجبور کر دیا۔ لیکن خیر اب آپ دیکھیں گی میں کتنی محبت آپ سے کروں گا، کیونکہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے، شدید محبت۔ کبھی کسی نے کسی سے اتنی محبت نہ کی ہوگی جتنی میں آپ سے کرتا ہوں۔ وہ جذبات سے بوجھل لہجے میں کہہ رہا تھا، یہی بات شاداب، یہی بات میں تمہیں سمجھانا چاہتی ہوں، آج تمہیں مجھ سے محبت ہے، آپ سمجھانا چاہتی ہیں یہ تو میں خود ہی سمجھتا ہوں۔ شاداب نے میری بات پوری ہونے سے پہلے کہا، نہیں تم کچھ نہیں سمجھتے، اگر سمجھتے بھی ہو تو اپنے انداز سے غلط طریقے سے، جبکہ میں تمہیں صحیح انداز میں سمجھانا چاہتی ہوں۔ یہ محبت ایک وقتی جذبہ ہے جو وقت گزرنے کے ساتھ خود بخود اپنی اہمیت کھو دیتا ہے۔ اب مجھے ہی دیکھو، میں عائشہ صدیق، اپنے ماں باپ کی چہیتی، اپنے بھائی کی پیاری، خاندان بھر کی لاڈلی، آج یہاں تنہا زندگی گزار رہی ہوں، حالانکہ کبھی یہ سب لوگ مجھ سے محبت کرتے تھے۔ میں نے اپنی بات سمجھانے کے لیے لمبی تمہید باندھی۔ کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ شاداب کے لہجے میں پہلی بار ہلکی سی ناگواری آئی۔ یہ کہ محبت ایک فضول چیز ہے، اس کے لیے خود کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، وقت اور حالات کے ساتھ انسان کو خود بھی بدلتے رہنا چاہیے، سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ شاداب نے سمجھا میں اس کی محبت پر شک کرنے لگی ہوں، اس لیے جلدی سے صفائی پیش کی، اب تک تو جتنے بھی ملے سب ایک جیسے ہی ملے، اب اور کوئی کیا مختلف ملے گا؟ میں نے کارڈار لہجے میں کہا،
وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ سبھی بدل جاتے ہیں اور وہ کبھی محبت میں جان دینے کی بات بات کرتے ہیں، ایسا وقت بھی آتا ہے کہ وہ جان لینے پر تل جاتے ہیں۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا، وہ حیران سا مجھے دیکھ رہا تھا۔ ابھی میں نے سمجھایا ہی کب ہے، سنو اب میں تمہیں صاف صاف بتانا چاہتی ہوں کہ میں تم سے شادی نہیں کر سکتی۔ مجھے ابھی اگر شادی کرنا ہوتی تو اس وقت کرتی جب میری شادی کی عمر تھی، اب اس عمر میں تماشا بننے کی کیا ضرورت ہے؟ خیر شادی کے لیے عمر کی کوئی حد مقرر نہیں، باقی آپ کے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے، یہ شادی تو آپ کو کرنی ہی پڑے گی۔ شاداب نے پرسکون لہجے میں کہا، میری بات کی کو اس نے کوئی اہمیت ہی نہ دی تھی۔ نہیں، یہ شادی نہیں ہو سکتی، تم مجھ سے 15 برس چھوٹے ہو اور پھر مجھے پانے کے بعد لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، ویسے بھی لوگ کیا کہیں گے تم نے نہیں سوچا؟ تو نہ صحیح مجھے تو سوچنا ہی چاہیے تھا۔ اب شاید شاداب میرا ارادہ سمجھ گیا تھا۔ دیکھیے، میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا جب میں میجر کا رینک حاصل کر لوں گا تو پھر آپ کوئی نئی شرط پیش نہیں کریں گی۔ وہ غصے میں آتے ہوئے بولا، میں نئی شرط کب پیش کر رہی ہوں، میں تو شادی سے انکار کر رہی ہوں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نرم لہجے میں کہا، جو بات ممکن نہیں اس کو کہنے سے فائدہ؟ شاداب اب بھی سکون سے بولا جیسے اس کو میری بات کا یقین نہ ہو۔ اس دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں شاداب، میں نے جو کہا ہے سچ کہا ہے۔ آپ خواہ وقت ضائع کر رہی ہیں، میں آج آپ کی کوئی بات نہیں مانوں گا۔ آپ کو میرے ساتھ 4 صدا چلنا ہوگا تاکہ نکاح کی رسم ادا کی جا سکے۔ آپ کے بھائی یہاں ہوتے تو میں امی کو ساتھ لے کر آتا اور ان سے بات کرتا، لیکن اب چونکہ آپ اکیلی ہیں اس لیے میں آپ کو ساتھ لے کر امی کے پاس جاؤں گا، اور آپ میرے ساتھ جانے سے انکار نہیں کر سکتی، آپ کو ہر حال میں میرے ساتھ جانا ہے۔ پھر فضول بحث کرنے کا فائدہ؟ وہ حتمی لہجے میں بولا، کوئی زبردستی ہے کیا؟ مجھے غصہ آ گیا۔ نہیں، محبت ہے اور بڑی طاقت ہے اس محبت میں، آپ نے دیکھا نہیں؟ 5 سال پہلے آپ نے کتنی کڑی شرط پیش کی تھی، 2 رینک حاصل کرنا، وہ بھی قبل از وقت، کتنا مشکل تھا، لیکن یہ میری محبت کی شدتیں تھیں، یہ میری محبت کی طاقت تھی جس نے مجھے قوت بخشی اور میں 5 سال میں 2 رینک حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اب آپ کا انکار فضول ہوگا، آپ چلنے کی تیاری کریں۔ بات ختم کر کے وہ صوفے پر جا کر بیٹھ گیا اور اپنے لیے کافی بنانے لگا، جبکہ میں حیران سی کھڑی دیکھ رہی تھی۔ مجھے معلوم نہیں تھا وہ چھوٹا سا لڑکا میری محبت میں اتنا بڑا بن جائے گا، میں تو اس کام کو آسان سمجھی تھی، لیکن یہ تو بہت مشکل ثابت ہو رہا تھا۔ میں نے شاداب کو پھر دیکھا، وہ بظاہر بڑی لاپرواہی سے کافی کے گھونٹ بھر رہا تھا، لیکن اس کی آنکھیں بھی سوچ میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ اچانک اس نے مجھے دیکھا اور کہا، کیوں خواہ پریشان ہوتی ہیں، آئیے یہاں بیٹھیے، اور میں اس کے قریب صوفے پر بیٹھ گئی۔ شاداب نے بیٹھے بیٹھے ہاتھ بڑھا کر دریچے کا پردہ ہٹایا، پھر باہر نظر ڈالتے ہوئے بولا، لگتا ہے موسم ابھی جانے کی اجازت دینے کے موڈ میں نہیں۔ میری بات غور سے سنو گے شاداب؟ میں نے بہت سوچ کر کہنا شروع کیا۔ شاداب نے مسکرا کر مجھے دیکھا، پھر ہنس کر کہا، آپ کی بات نہیں سنوں گا تو پھر کس کی سنوں گا، فرمائیے۔ اس کا موڈ پھر خوشگوار ہو گیا۔ کیا تم اس بات کو بھول نہیں سکتے؟ میں نے بے بسی سے کہا۔ اب مجھے اس پر ترس بھی آنے لگا تھا کہ وہ محبت میں میرے اندازے سے زیادہ دور نکل گیا تھا، جو کہ میرے حق میں بہت برا ہوا تھا۔ بھول سکتا تو یہاں تک نہ آتا، آپ کیوں نہیں چھوڑ دیتی اپنی ضد؟ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو شاداب، میں نے جب تمہیں پہلی بار دیکھا تھا تب تم بہت غصے میں تھے، ماں کی ہر بات کا جواب الٹا دے رہے تھے۔ تمہاری امی کے دکھوں کو دیکھتے ہوئے میں نے تمہیں سمجھانے کا فیصلہ کیا تھا، بس اتنی سی بات تھی، اور تم غلط فہمی کا شکار ہو گئے، ورنہ میرے دل میں تمہارے لیے ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ آپ کا مطلب ہے آپ کو مجھ سے محبت نہیں تھی؟ شاداب نے مجھے دیکھا۔ تم سے محبت؟ شاداب تم کیسی باتیں کرتے ہو، تم مجھ سے پورے 15 برس چھوٹے تھے۔ مرد اپنے سے چھوٹی عورت یا لڑکی کو کسی بھی نظر سے دیکھے، مگر عورت اپنے سے چھوٹے مرد کو ہمیشہ… پلیز اب کوئی غیر ضروری رشتہ مجھ سے قائم مت کیجیے گا۔ شاداب مارے غصے کے کھڑا ہو گیا، پھر دریچے کے شیشوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے ٹھوس لہجے میں کہا، کیونکہ میں نے آپ کو دیکھتے ہی آپ سے محبت اور چاہت کا رشتہ قائم کیا تھا۔ میرا اور آپ کا ایک ہی رشتہ ہے، وہی رشتہ جو ازل سے ابد تک ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان ہوتا ہے۔ میں مرد ہوں اور میرا آپ سے وہی رشتہ ہے، محبت کا، چاہت کا۔ باقی آپ کہتی ہیں آپ کو مجھ سے محبت نہیں تھی، تو آپ کو مجھ سے محبت ہے۔ خواہ غیر ضروری باتوں کو اہمیت دے کر آپ خود کو بچا نہیں سکتی۔
اس وقت جب میں ذاکر لوگوں کے ہاں آیا تھا امی کے ساتھ اور آپ سے ملا تھا اور آپ سے اپنے دل کا حال کہنا چاہتا تھا، تب کیا آپ نہیں سمجھی تھیں؟ آپ نے کہا تھا، میں سمجھتی ہوں شاداب، لیکن ہر بات ہر وقت کے لیے مناسب نہیں ہوتی۔ پھر جب میں ہاسٹل آیا تب تو میں نے آپ سے صاف صاف بات کی تھی، تب بھی آپ چپ رہی تھیں۔ صرف ایک بات پر آپ کو اعتراض تھا کہ میں ابھی چھوٹا ہوں، لیکن اب تو میں 27ویں میں لگ چکا ہوں اور میجر بھی بن چکا ہوں۔ اب کیا رکاوٹ ہے؟ اب کیوں آپ مجھے پریشان کر رہی ہیں؟ میں مانتی ہوں شاداب، میں نے تمہارے اسی جذبے سے فائدہ اٹھا کر تمہاری اصلاح کی تھی۔ میں جانتی تھی یہ ایسا جذبہ ہے کہ تم میری بات مانتے رہو گے، اور آپا رقیہ کی وجہ سے میں نے اس بات کو برا نہیں سمجھا تھا، ورنہ میں ایسی نہیں تھی۔ اور یہ حرکت بھی مجھ سے اس لیے سرزد ہوئی کہ تم خود ہی غلط فہمی کا شکار ہو گئے تھے۔ میں تو ہر حال میں تمہاری اصلاح کرنا چاہتی تھی۔ پھر اب کیوں مجھے بگاڑنے کی تیاری کر رہی ہیں؟ شاداب نے میری بات کاٹ دی۔ میری پوری بات تو سنو۔ تمہارے اشارے سمجھنے کے باوجود میں نے کچھ اہمیت اس لیے نہ دی کہ اس عمر میں لڑکے محض جن سے مخالف میں کشش کچھ زیادہ ہی محسوس کرتے ہیں۔ اس کشش کی وجہ سے وہ ہر فرق بھول جاتے ہیں۔ اتنا گھٹیا سمجھا تھا آپ نے مجھے؟ مت انسلٹ کرے میری، میں آوارہ نہیں تھا۔ شاداب کی آنکھوں کے سرخی مائل ڈورے گہری سرخی میں بدلنے لگے، مگر میں نے پرواہ نہ کی اور کہا، کچی عمر کی محبت بھی کچی ہوتی ہے۔ جب عمر بڑھ جائے تو بندہ سب کچھ بھول جاتا ہے۔ تب میں نے سوچا تھا جب تم بڑے ہو جاؤ گے تو خود ہی اپنی حماقت پر ہنسو گے۔ یہ حماقت ہی تو تھی کہ تم اپنے سے 15 برس بڑی عورت سے محبت کے دعوے دار تھے۔ میں نے سوچا جب یہ وقت گزر جائے گا نادانی کا تو تم خود ہی مجھے بھول کر کسی اپنی عمر کی لڑکی سے شادی کر لو گے، کہ 15 برس کا فرق کوئی معمولی فرق نہیں تھا۔ یہ حماقت نہیں محبت تھی، اس لیے ہنسنے کے بجائے سنجیدہ ہوں۔ اور اب مجھ سے بھی میری محبت کی شروعات سن لیجیے۔ جب میں پہلی بار رابعہ باجی کے گھر آپ سے ملا تھا اور آپ نے مجھے نصیحتیں کی تھی، تب میں نے آپ کو اور آپ کی نصیحت کو کوئی خاص اہمیت نہ دی تھی، کہ اس وقت میرے لیے صرف یہ بات اہمیت رکھتی تھی کہ میں حماد خان سے اپنا حصہ کیسے وصول کروں۔ وہ ایک بار پھر میرے قریب آ کر آ بیٹھا تھا۔ اصل میں امی نے اپنا حصہ حاصل کرنے کے لیے نانا سے کہا کہ وہ جرگہ بلائیں، مگر وہ ٹال مٹول سے کام لیتے رہے اور پھر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بعد میں جب ایک دن امی نے میرے سامنے ماموں سے بات کی تو انہوں نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تمہارا بیٹا موجود تو ہے، اگر اس میں طاقت ہے تو اپنا حصہ خود وصول کرے۔ میں تم لوگوں کی وجہ سے اپنے خاندان کے لیے دشمنیاں نہیں پال سکتا۔ تب میں 14 برس کا تھا۔ ماموں کی بات سن کر ہی میں نے اسکول جانا چھوڑا تھا کہ میں پٹھان تھا، بزدل نہیں تھا۔ طاقت تھی مجھ میں اپنا حصہ وصول کرنے کی۔ مرد تھا میں، چھوٹا تھا تو کیا ہوا؟ دوبارہ جب آپ ہمارے گھر آئیں تو امی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ آپ کے آنے سے پہلے ہی امی نے آپ کی کہانی سنائی تھی کہ آپ کو بھی پڑھائی سے نفرت تھی، مگر قسمت کی ٹھوکروں نے آپ کو پھر سے پڑھنے کے لیے مجبور کر دیا۔ اور یہ کہ آپ کی بھابھی کا سلوک تو امی کی بھابھی سے بھی برا تھا، وہ آپ کو کھانا تک نہیں دیتی تھیں۔ مجھے آپ کی داستان سن کر بہت دکھ ہوا تھا کہ میں فطرتاً ایک نرم دل اور حساس لڑکا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ ماموں کی باتیں سننے کے بعد میں نے حماد خان تو کیا اس کے چند سالہ بیٹے جواد خان تک کو قتل کرنے کا پروگرام بنا لیا تھا۔ پھر جب آپ آئیں اور آپ نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جب بٹھانے کی کوشش کی، تب پہلی بار میرے دل نے یکدم نہ جانے کیا محسوس کیا تھا۔ لیکن خیر میں نے اس بات کو کوئی اہمیت نہ دی تھی اور آپ کی ساری باتیں بڑے تحمل سے سنی تھیں کہ میں آپ کے دکھوں میں مزید اضافہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ حالانکہ اس وقت میرے دل میں ایسی کوئی بات نہ تھی، لیکن میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں بنیادی طور پر ایک نرم خون لڑکا تھا۔ پھر جب آخری بار جاتے ہوئے آپ ملنے آئیں اور مجھے پھر پڑھنے کے بارے میں کہا تو میں نے فوراً آپ کی بات مان لی، کیونکہ ان بہت سے گزرتے دنوں میں صرف آپ کو سوچتا رہا تھا۔ تب میں نے سوچا تھا میں پڑھوں گا اور دو دکھی عورتوں کا سہارا بنوں گا۔ اسی وقت میں نے سوچ لیا تھا کہ میں پڑھ لکھ کر آپ سے شادی کر کے آپ کو سہارا دوں گا۔ اس لیے میں نے میٹرک کیا۔ آپ نے کہا تھا میرے دوبارہ آنے تک تمہیں میٹرک پاس ہونا چاہیے۔ میں نے آپ کی بات رکھ لی، میٹرک کر لیا، مگر آپ نہیں آئیں۔ امی مجھ سے پوچھتی تھیں اب کالج جاؤ گے یا فوج میں، مگر میں چپ تھا۔ کہتا بھی تو کیا، آپ نے تو صرف میٹرک کرنے کا کہا تھا، وہ میں نے کر لیا۔ آگے آپ کیا چاہتی تھیں یہ مجھے معلوم نہیں تھا۔ میں دوبارہ آپ سے ملنا چاہتا تھا، مگر کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کس سے کہوں، کیا کہوں۔ آخر جب امی کا اصرار زیادہ بڑھا تو میں نے غصے سے کہا، انہوں نے صرف میٹرک کرنے کا مجھے کہا تھا، آگے پڑھنے کا نہیں۔ وہ کہہ کر گئی تھیں جب میں دوبارہ آؤں تو تمہیں میٹرک پاس ہونا چاہیے، وہ میں نے کر لیا ہے۔
اب مزید کچھ مجھ سے مت کہیے گا۔ میری بات سن کر ہی امی نے آپ کے پاس لاہور جانے کا فیصلہ کیا تھا، اور میرا مقصد بھی یہی تھا۔ ایک بے چینی سی میرے اندر باہر تھی۔ میں آپ سے ملنا چاہتا تھا، آپ کو دیکھنا چاہتا تھا۔ رابعہ باجی نے شادی پر تصویروں کا جو البم بنایا تھا، جب امی اس کو دیکھ رہی تھیں تو میں نے آپ کی ایک تصویر چوری کر لی تھی، اور اس تصویر کو گھنٹوں اکیلے میں بیٹھا دیکھا کرتا، مگر قرار پھر بھی نہ ملتا۔ مجھے اپنی حالت دیکھ کر خود ہی حیرت ہوتی کہ یہ میں ہوں۔ آپ میرے دل و دماغ پر اس طرح چھا گئیں کہ مجھے سوائے آپ کے کچھ یاد نہ رہا تھا۔ حماد خاں اور اپنا حصہ میں سب بھول گیا تھا۔ دل صرف آپ کی قربت مانگتا تھا، جو میرے اختیار میں نہیں تھی۔ وہ تو شکر ہے امی نے لاہور آنے کا فیصلہ کر لیا اور دل کو تھوڑا سکون ملا۔ اور جب ہم لاہور آئے تب رابعہ باجی سے پتہ چلا کہ آپ کے بھائی اور بھابھی آپ کو چھوڑ کر کینیڈا جا چکے ہیں۔ یہ سن کر اور آپ کی تنہائی کا سوچ کر میں بہت دکھی تھا، مگر یہ دکھ صرف میرے اندر تھا کہ میں ابھی چھوٹا تھا، آپ کو شادی کی آفر نہیں دے سکتا تھا۔ حالانکہ اتنا چھوٹا بھی نہیں تھا، تب میری عمر 18 سال تھی۔ وہ بولتے بولتے رکا، مجھے دیکھا، پھر شکوہ کرنے والے انداز میں کہا، آپ کہتی ہیں کچی عمر کی محبت بھی کچی ہوتی ہے، لیکن میرے ساتھ تو ایسا نہیں ہوا۔ یہ کچی عمر کی محبت میری عمر کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہی اور پکی عمر میں پہلے سے بھی زیادہ پکی ہو گئی، اتنی زیادہ کہ اس کو بھولنا میرے اختیار سے باہر ہے۔ اب آپ سے دور رہنا میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ وہ کہہ رہا تھا اور میں جو بڑی توجہ سے اس کی بات سن رہی تھی بول پڑی، شاداب تم سمجھتے کیوں نہیں، تم مجھ سے پورے 15 برس بار بار ایک ہی بات نہ کریں۔ جب میں اس بات کو اہمیت نہیں دیتا تو پھر آپ کو کیوں فکر ہے؟ آپ مجھ سے بڑی ہیں تو کیا ہوا، میں آپ کو بہت ساری ایسی مثالیں دے سکتا ہوں جہاں مرد چھوٹے تھے، ہمارے اپنے مذہب میں ہمارے۔ شاداب پلیز، میں نے غصے سے کہا۔ تو پھر چپ چاپ شادی کر لیجئے سارے فرق بھول کر، شاداب نے بھی غصے سے کہا۔ یہ تو ناممکن ہے، مجھے کسی بھی حال میں تم سے شادی نہیں کرنا، میں نے پہلی بار سخت لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا۔ آپ کو ہر حال میں مجھ سے شادی کرنی ہے، شاداب نے مجھ سے بھی زیادہ سخت لہجے میں کہا تو میں نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ وہ اس قدر نڈر ہو گیا تھا اور بے شک یہ طاقت اس کو محبت نے دی تھی، لیکن میں کیا کرتی؟ عذرا نے پہلے ہی کہا تھا تیسری شادی تو تم لازماً کرو گی۔ ابھی وقت ہے، ابھی کر لو، ورنہ بعد میں کرو گی تو ہماری بدنامی ہوگی۔ پلیز کیوں اپنے ساتھ مجھے بھی پریشان کرتی ہیں؟ شاداب نے میری طرف جھکتے ہوئے نرم لہجے میں کہا اور میں اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ غور سے دیکھیے، میں بدلنے والا نہیں ہوں۔ وہ ہنس کر کہنے لگا، تمہارے نزدیک عمر کی کوئی اہمیت نہیں؟ میں نے ایک بار پھر پوچھا۔ نہیں، کتنی بار کہوں یہ بات میرے لیے غیر اہم ہے، وہ پورے اعتراف سے بولا۔ ٹھیک ہے شاداب، میں نے اس کو سمجھانے کے لیے دوسرا موضوع ڈھونڈا۔ میں بھی عمر کے فرق کو بھول جاتی ہوں، مگر یہی تو میں چاہتا ہوں، شاداب نے چاہت سے لبریز لہجے میں کہا۔ بیچ میں نہ بولو، میری بات سنو، بات صرف عمر کی ہوتی تو ٹھیک ہے، میں بھول جاتی، مگر تمہیں شاید معلوم نہیں۔ میں ہچکچائی کہ کیسے کہوں، مگر اس کو کہے بغیر چارہ بھی نہیں تھا، سو میں نے کہا، تم نہیں جانتے شاداب، میں کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ لیکن شاداب نے میری بات کاٹ دی۔ بس اس بات سے آپ پریشان ہیں؟ یہ بات بھی میں جانتا ہوں، پھر بھی تم۔ پہلی بار میں نے حیران ہو کر اس کو دیکھا۔ پھر بھی میں، شاداب نے محبت بھری گہری نظر مجھ پر ڈالی اور مسکرایا اور کہا، پھر بھی میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اگر مجھے معلوم ہوتا آپ اس بات سے پریشان ہیں تو میں پہلے آپ کی یہی غلط فہمی دور کر دیتا۔ یہ بات کہنا آسان ہے، کرنا مشکل۔ آج تم اس بات کو اتنا محسوس نہیں کرو گے، لیکن آنے والے کل جب تم سونا آنگن دیکھو گے تو پھر تمہیں محسوس ہوگا تم نے غلطی کی تھی، اور پھر شاید تم اپنے وہاں کے مردوں کی طرح دوسری شادی کا سوچو، تو پھر کیوں نہ ابھی؟ میں نے کہنا چاہا، مت مفروضے قائم کریں میرے بارے میں، ایسی بات مت کریں۔ میں آپ کو یہ بات لکھ کر دینے کو تیار ہوں کہ میں دوسری شادی نہیں کروں گا۔ میں اولاد کے لیے کبھی آپ سے شکوہ نہیں کروں گا کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ میری محبت اور آپ کی رفاقت ہے۔ شاداب نے تیزی سے کہا، یہ تم آج کہہ رہے ہو، آنے والے کل ایسا نہیں ہوگا۔ اپنے ماموں کو ہی دیکھ لو، وہ ایک کے بجائے دو دو شادیاں کرنا چاہتے ہیں۔ یوں ماموں نے کیا ہے، آپ تو میری وجہ سے 5 سال سے ادھر آئی ہی نہیں، ورنہ دیکھتی ماموں مامی سے اب بہت محبت کرتے ہیں، سارا وقت گھر پر ہوتے ہیں۔ وہ تو مامی کی جانب جاب کے حق میں بھی نہیں تھے،
لیکن مامی کا کہنا ہے اب 1-2 سال باقی ہیں، اس لیے جاب چھوڑنا مناسب نہیں۔ ماموں اب خود ان کو چھوڑنے پشاور جاتے ہیں اور لینے بھی۔ ان کی محبت تو اب مثالی محبت بن گئی ہے۔ ان کے بچے ہیں شاداب، جبکہ میں ایک بانجھ عورت ہوں۔ کل تم بھی بچوں کی بات کرو گے، تمہیں شاید معلوم نہیں تمہاری جیسی تمنا عازر نے بھی کی تھی، جو اب تم کر رہے ہو۔ لیکن سنو، میں تمہیں اولاد کا سکھ، میں اس کو ہر حال میں سمجھانا چاہتی تھی، مگر وہ کچھ سمجھنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اس نے سخت غصے کے عالم میں کہا، میں نے کہا نا مجھے اولاد نہیں چاہیے۔ آپ کہتی ہیں مرد کو وارث کی تلاش ہوتی ہے، مجھے نہیں ہے، اس لیے کہ مجھے آپ سے محبت ہے، اور پھر اولاد ناخلف بھی تو ہو سکتی ہے۔ مجھے نام لیوا نہیں چاہیے۔ اگر نام چھوڑنا ضروری ہے تو میں اپنی پوری قوت اور اپنے کردار سے اپنا نام تاریخ میں سنہری حروف میں لکھ جاؤں گا۔ آپ کو شاید معلوم نہیں، سیاچین گلیشیئر پر، جہاں مجھے میری محنت اور خدمات کے صلے میں میجر کا رینک ملا ہے، وہاں ایک پوسٹ کا نام بھی میرے نام پر شاداب پوسٹ رکھا گیا ہے۔ یہ وہی پوسٹ ہے جہاں میں نے دشمن کے قبضے کو ناکام بنا دیا تھا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے لیے آپ کی ذات اور آپ کی رفاقت ہی بڑی چیز ہے، اور کسی چیز کی مجھے تمنا نہیں کہ میں نے آپ سے محبت کی ہے۔ یہ محبت جو قطروں کی صورت میں میرے وجود میں اتری اور اب سمندر بن کر پھیل چکی ہے، آپ کے بغیر میرے لیے زندگی کا تصور بیکار ہے۔ یہ وقت جو میں نے آپ کے بغیر گزارا ہے بہت مشکل گزارا ہے۔ میں اب ہر لمحہ آپ کو اپنے قریب دیکھنا چاہتا تھا، لیکن آپ نے جو پابندی لگائی تھی اس کا احترام بھی کرنا ضروری تھا۔ اب آپ بھی اپنے وعدے کا احترام کریں۔ وہ میری ہر بات کا جواب تحمل اور دلائل سے دے رہا تھا۔ مجھے اب شاداب سے خوف آنے لگا تھا۔ میں نے ہر طرح انکار کر کے دیکھا، مگر وہ میری ہر بات سے کی نفی کر رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ میرے ہر سوال کا جواب دے رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ عاذر آپ سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن جب اس کو اس بات کا پتہ چلا کہ آپ اس کو اولاد کی خوشی نہ دے سکیں گی تو راستے سے ہٹ گیا، کیونکہ ذاکر بھائی نے کہا تھا اس کو محبت اور اولاد میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ وہ ایک عام سا مرد تھا، اس لیے آپ کو چھوڑ دیا۔ اور وہ بھی بات جب بندہ نفع اور نقصان کے حوالے سے کرے تو وہ کاروبار ہو سکتا ہے، لیکن محبت نہیں۔ عاذر کو آپ سے محبت نہیں تھی، اور عام سا مرد محبت کر بھی نہیں سکتا تھا۔ تمسخرانہ انداز میں کہہ رہا تھا، تم عام مرد نہیں ہو؟ مجھے غصہ آ گیا۔ نہیں، میں خاص مرد ہوں۔ بات ختم کر کے وہ مسکرانے لگا تو میں نے پوری سنجیدگی سے کہا، شاداب، بس یہی سوچ کر میں نے تب انکار نہ کیا تھا کہ جب تمہیں عاذر والی بات کا پتہ چلے گا تو تم بھی مجھے بھول جاؤ گے، لیکن تم اپنی بات چھوڑنے پر تیار نہیں ہو۔ میں تمہیں آخری بار کہہ رہی ہوں، میرے دل میں نہ پہلے کوئی بات تھی اور نہ ہی آنے والے وقت میں ہو سکتی ہے، مطلب یہ کہ مجھے تم سے محبت نہیں ہے اور میں تم سے شادی نہیں کروں گی۔ میری طرف سے صاف انکار ہے۔ اب تم اس موضوع پر مجھ سے بات مت کرنا۔ میں نے اب تک تمہارے لیے جو کچھ بھی کیا ہے محض تمہاری امی کی ہمدردی میں۔ بالآخر مجھے صاف صاف انکار کرنا پڑا کہ سمجھنا تو وہ کوئی بات چاہتا ہی نہ تھا۔ تو پھر اب کیوں ان کے ساتھ دشمنی کر رہی ہیں؟ وہ مجھے گھورنے لگا۔ اب تم بڑے ہو چکے ہو، ایک ذمہ دار مرد اور آفیسر بن چکے ہو، اس لیے میرا کام ختم ہوا اور تم بھی بھول جاؤ اس بات کو۔ آپ کا اصل کام تو اب شروع ہوگا میری بیوی بن کر۔ بکو مت، میں نے حقیقی غصے سے کہا۔ آپ کچھ بھی کہیں، کچھ بھی کر لیں، مگر مجھ سے شادی تو کرنا ہی ہوگی۔ اس کے اطمینان میں ذرہ برابر فرق بھی نہ آیا تھا، جیسے میری کسی بات کی اس کے نزدیک اہمیت ہی نہ ہو۔ وہ ہر بات بڑی لاپرواہی سے کہہ رہا تھا، مت نام لو شادی کا، اب اس موضوع پر تم بات نہیں کرو گے، یہ میں تم سے کہہ چکی ہوں۔ میں نے پھر سخت لہجے میں کہا کہ اب اس کے سوا چارہ بھی کیا تھا، وہ نرمی سے ماننے والا بھی کب تھا۔ میرے پاس یہی موضوع ہے، آپ چلنے کی تیاری کریں، موسم اچھا ہو یا برا، صبح ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ شاداب نے حکم دینے والے لہجے میں کہا، کہتے رہو، میں نے جو کچھ کہنا تھا کہہ دیا، میں نے کہا، اور کافی کے لیے دوسرا پانی کیتلی میں ڈالنے لگی، اگرچہ دل ہی دل میں اس سے خائف تھی، لیکن بظاہر خود کو بے پرواہ ظاہر کرنے لگی۔ کچھ دیر یوں ہی گزر گئی، پھر وہ بول پڑا، آپ جانتی ہیں اپنی اس ضد کا انجام؟ شاداب نے سخت لہجے میں کہا، کیسا انجام؟ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، اب کے گئے تم پھر کبھی مجھ سے مل نہ سکو گے۔ تمہارا میرا ساتھ تو صرف یہاں تک تھا اور بس، تم جب چاہو جا سکتے ہو۔ میں نے بے رحمی سے کہا،
آپ یہ ظلم میرے ساتھ نہیں کر سکتی۔ شاداب نے اچانک مجھے شانوں سے تھام کر غصے سے گھورا۔ آپ انکار نہیں کر سکتی، نہیں کر سکتی، سمجھی آپ؟ آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا اور اب آپ اس سے انکار نہیں کریں گی۔ مجھے چھوڑ دو شاداب، مجھے چھونے کا تمہیں کوئی حق نہیں۔ میں نے اس کے ہاتھ جھٹکے اور کھڑی ہو گئی۔ اب مجھے سخت غصہ آ رہا تھا۔ آپ شاداب مارے غصے کے پتہ نہیں کیا کہنا چاہتا تھا۔ وہ چند لمحے مجھے گھورتا رہا، پھر ضبط کا دامن پکڑتے ہوئے بولا، یہ آپ کا آخری فیصلہ ہے کہ آپ مجھ سے شادی نہیں کریں گی؟ ہاں، یہ میرا آخری فیصلہ ہے اور اب تم بھی مان جاؤ، خواہ ضد مت کرو۔ یہ ضد نہیں، یہ میری زندگی اور موت کا سوال ہے۔ یہ انتظار میں نے آپ کا انکار سننے کے لیے نہیں کیا تھا۔ آپ نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، اب میرا بھی سن لیں۔ آپ نے اگر مجھ سے شادی نہ کی تو میں خودکشی کر لوں گا۔ میں جان دے دوں گا کہ آپ کے بغیر زندہ رہنا میرے لیے بہت مشکل ہوگا۔ پھر زندہ رہنے کا فائدہ؟ یہ دھمکی نہیں ہے۔ آپ نے اگر اپنا فیصلہ نہ بدلا تو میں ابھی آپ کے سامنے ہی اس بات پر عمل کر کے بھی دکھا دوں گا۔ اس سے خوفناک لہجے میں کہا۔ جان؟ میں نے تلخی سے کہا۔ تم میری محبت میں جان دے دو گے تو پھر کیا ہوگا؟ میں بے رحمی سے ہنسی۔ اس جان کی اہمیت ہی کیا ہے؟ مجھے اچانک قدیر یاد آیا اور میں چیخ پڑی۔ جان سستی چیز، جان سے سستی چیز بھی کوئی ہے؟ ارے آج کے دور میں لوگ گاجر مولی کی طرح ایک منٹ میں کئی لوگوں کو کاٹ کر رکھ دیتے ہیں۔ آئے دن کے بم بلاسٹ میں ہزاروں لوگ مارے جاتے ہیں۔ مارنے والے یہ نہیں سوچتے جرم کس کا، بدلہ کس سے لینا ہے اور جان ہم کن بے گناہوں کی لے رہے ہیں، صرف اپنے فائدے کے لیے۔ یہاں ہر روز کے بے گناہ لوگ پھانسی چڑھا دیے جاتے ہیں، بدلے کی آگ میں پورے خاندان کا سکون برباد کر دیتے ہیں۔ تم میری محبت میں جان دینے کی بات کرتے ہو، بہت سستی چیز دینے کی بات کر رہے ہو۔ اس دنیا میں سب سے سستی چیز جان ہی تو ہے، انسانی جان۔ میں بولنے پر اتر آئی تو بولتی ہی چلی گئی۔ باقی سب کچھ مہنگا ہے، چیزیں مہنگی ہیں، جان سستی ہے، اور مشکل کام تو زندہ رہنا ہے۔ زندہ رہنا ہے، مجھے دیکھو، غور سے دیکھو۔ ایاز کی موت کے بعد قدیر بھی اپنی جان سے گزر گیا۔ پھر میری اماں اور میرے ابا اور میرا بچہ، وہ جس کا بوجھ میں نے 8 ماہ اٹھایا، مگر ایک لمحے کے لیے بھی میں اس کو دیکھ نہ سکی۔ وہ سب میرے اپنے جو مجھ سے پیار کرتے تھے، ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے، مگر میں زندہ ہوں۔ کیسے رہی تم جانتے ہو، سمجھ سکتے ہو۔ مشکل کام تو یہی زندگی گزارنا ہے۔ جان دینے کی بات تو بزدل کرتے ہیں۔ جان جان دینے والے مشکل اور دکھ میں بھی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں چپ رہی، چند لمحے خاموش رہی۔ شاداب مجھے دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں کی سرخی مائل گہری سرخی میں بدل گئے، مگر میں نے پرواہ نہ کی۔ میں اب ہر حال میں شاداب سے جان چھڑانا چاہتی تھی کہ آپا رقیہ کی بات میں اس کی اصلاح کا پروگرام میں نے شروع کیا تھا، وہ پورا ہو کر ختم بھی ہو چکا تھا۔ اب وہ بگڑ نہیں سکتا تھا۔ وہ ایک ذمہ دار آفیسر بن چکا تھا اور خود جاب چھوڑ نہیں سکتا تھا کہ فوج میں جانا آسان ہے، نکلنا مشکل۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے بے خوف ہو کر کہا، تم جب چاہو میری محبت میں جان دے سکتے ہو، لیکن سوچو مجھے کیا فرق پڑے گا؟ میں نے تو اتنے لوگوں کی جان جاتے دیکھی ہے، اتنے زیادہ لوگ میرے سامنے جان سے گزر رہے ہیں کہ اب اس بات کی میرے نزدیک کوئی اہمیت ہی نہیں رہ گئی۔ بھلا تمہاری موت سے مجھے کیا دکھ ہوگا؟ صرف اتنا کہ بیچاری رقیہ آپا یاد آئیں گی کہ آخری عمر میں ان کی زندگی کا سہارا ختم ہو گیا، اور یہ بھی صرف چند روز ہوگا، پھر یہی مشکل زندگی ہوگی اور میں سب کچھ بھول جاؤں گی۔ ضرورت ہی کیا ہوگی مجھے یاد رکھنے کی؟ مجھے کون سے تم سے محبت ہے؟ اور مجھے ہی کیا، یہاں کسی کو بھی کسی سے محبت نہیں ہوتی۔ بس وقتی طور پر جذباتی ہوتے ہیں سب، جب وقت گزرتا ہے تو سب بدل جاتے ہیں۔ بات کرتے کرتے میں نے شاداب کو دیکھا، وہ بنا پلکے جھپکے مجھے گھور رہا تھا۔ آپ کو مجھ سے محبت نہیں؟ وہ جیسے تصدیق کرنے والے لہجے میں بولا۔ نہیں، میں نے بے رخی سے کہا۔ اب تک آپ نے جو کچھ کیا وہ کیا کھیل تھا؟ ہاں، لیکن تمہاری بھلائی اور بہتری کے لیے میں نے یہ کھیل کھیلا، ورنہ مجھے کیا ضرورت تھی؟ گولی ماری ہے میری بھلائی کو۔ وہ یکدم دھاڑا۔ تمیز سے شاداب، میں نے غصے سے کہا، لیکن اس کی یہ کیفیت دیکھ کر میں اندر سے ڈر گئی۔ کیسی تمیز؟ وہ اٹھ کر میرے قریب آیا اور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پورے اعتماد سے بولا، آپ کو مجھ سے لازمی شادی کرنا ہوگی۔ آپ اس طرح ہاں کہہ دیں ورنہ شادی کے لیے، ورنہ
ورنہ کیا؟ میں نے گھور کر کہا۔ پلیز سمجھنے کی کوشش کریں میری کیفیت کو۔ وہ سخت ہوتے ہوئے اچانک نرم ہو کر میرے شانوں پر اپنا زور دراز کرتے ہوئے بولا، شاداب۔ میں نے غصے سے اس کا بازو ہٹایا اور وہ تو جیسے غصے سے پاگل ہو گیا۔ دانت پیستے ہوئے میری طرف بڑھا تو میں نے چیخ کر کہا، دائرے میں رہو شاداب ورنہ۔ اور وہ جو اب تک بڑے احترام سے بات کر رہا تھا سن رہا تھا، اچانک ہی بے پر اٹھا۔ کیا دائرہ؟ اس نے اچانک مجھے بازو کے حصار میں جکڑ لیا۔ شاداب، میں غصے سے چیخی۔ مجھے اس سے ایسی حرکت کی قطعاً توقع نہیں تھی۔ چلائیے مت، طاقت ہے تو چھڑا لیجیے خود کو، آخر آپ بڑی ہیں مجھ سے، وہ تمسخر اڑانے والے لہجے میں بولا۔ چھوڑ دو مجھے، میں نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ کیوں چھوڑوں آپ کو؟ محبت کرتا ہوں میں آپ سے، حق ہے میرا آپ پر، شادی کرنا چاہتا ہوں میں آپ سے، یا بعد میں جب آپ ہیں ہی نہیں تو پھر دائرے کی کیا اہمیت ہے؟ اپنی چیزوں کو چھونے کی اجازت کون مانگتا ہے؟ کس اجازت کی بات کرتی ہیں؟ اپنی بات ادھوری چھوڑ کر وہ میرے چہرے پر جھک گیا۔ شاداب، میں زور سے چلائی اور دونوں ہاتھوں سے اس کو مارنے کی کوشش کی تو شاداب نے مجھے آزاد کرتے ہوئے میرے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ پھر گھمبیر لہجے میں بولا، عورتیں اپنے مردوں سے ہاتھا پائی کرتے اچھی نہیں لگتی، اور مجھے اس طرح کی عورتیں پسند بھی نہیں۔ اس کی ساری نرمی ختم ہو چکی تھی، وہ سخت غصے میں تھا۔ کمینے! میری ساری ہمدردی ختم ہو گئی تھی۔ اس کی ساری حرکتیں دیکھ کر جی چاہا اس کو جان سے مار دوں۔ چھوڑو میرے ہاتھ، چھوڑ دو میرے ہاتھ، پلیز چھوڑ دو، میں منت پر اتر آئی۔ غیرت مند مرد ہاتھ پکڑ کر چھوڑا نہیں کرتے۔ اس نے ایک جھٹکے سے مجھے پھر اپنے قریب کر لیا۔ میں نے خود کو چھڑانے کی جدوجہد شروع کی تو شاداب نے میرے بالوں پر سر ٹکا کر ملائمت سے بولا، ضد نہ کریں، شادی کے لیے ہاں کریں، کیوں اپنی اب تک کی گئی محنت ضائع کرنے پر تل گئی ہیں؟ میں آپ کا غیر نہیں رہ سکتا۔ کتنی بار کہوں کہ نہیں رہ سکتا؟ مجھے بتائیں کہ کیسے آپ کو یقین دلاؤں کہ میں آپ کی محبت میں خود کو بھی بھول چکا ہوں۔ یہ 12 سال میں نے آپ کو سوچتے ہوئے گزارے ہیں، آپ کی قربت کے تصور میں، اور اب جب میں منزل کے قریب پہنچا ہوں تو آپ بدل گئی ہیں۔ آپ پہلے تو ایسی نہیں تھیں۔ پلیز اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو معاف کر دیں کہ محبت میں سب جائز ہوتا ہے، لیکن شادی کے لیے پلیز مان جائیں۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے میرا چہرہ تھام کر ایک بار پھر نرم لہجے میں پوچھا، کریں گی نا آپ مجھ سے شادی؟ اور اس کے لبوں نے نرمی سے میرے چہرے کو چھونے کی کوشش کی۔ میں نے پوری قوت سے اس کو دھکا دیا۔ مجھ میں اتنی طاقت نہ جانے کہاں سے آ گئی تھی۔ وہ گرتے گرتے بچا اور میں نے سخت طیش کے عالم میں کہا، نکل جاؤ میرے گھر سے، دفع ہو جاؤ، میں تمہاری صورت بھی دیکھنا نہیں چاہتی۔ مجھے نفرت ہے تم سے، شادی کرنا تو دور کی بات ہے، مجھے تمہاری شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں۔ آپ سمجھتی کیا ہیں خود کو؟ شاداب نے غصے سے ہاتھ اٹھایا تو میں نے چیخ کر کہا، بدتمیز، یہی رک جاؤ، لگتا ہے تمہاری قسمت میں کوئی عورت بھی نہیں ہے۔ عورت؟ شاداب نے دانت پیستے ہوئے کہا اور رک گیا۔ آپ کیا سمجھتی ہیں میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو اس لیے کہ میرے لیے عورتوں کی کمی ہو گئی ہے؟ نہیں، یہ تو میری محبت ہے جو آج نہیں 12 سال سے میں آپ سے کر رہا ہوں۔ ورنہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ عورت تو قدم قدم پر بے مول چیز کی طرح ملتی ہے؟ حیثیت ہی کیا ہے عورت کی اس معاشرے میں؟ کوئی عورت مجھے نہیں ملے گی؟ کوئی اور عورت تو کیا آپ ہی مجھے ملیں گی؟ میں قسم کھاتا ہوں آپ کی کہ میں آپ کو اپنے نکاح میں لا کر چھوڑوں گا، دیکھوں گا کیسے انکار کرتی ہیں آپ۔ بکواس مت کرو، نکل جاؤ یہاں سے، میں حلق کے بل اتنی زور سے چیخی کہ کھانسی آ گئی۔ نہ جاؤں تو؟ شاداب مجھے گھورنے لگا جیسے وہ اسی گھر کا مرد ہو اور مالک بھی۔ نکل جاؤ میرے گھر سے، مجھ سے شادی اور مجھے حاصل کرنا تو دور کی بات ہے، تم کسی عورت کو بھی حاصل نہ کر سکو گے۔ میں نے اس کی بات پر غصے سے جل کر کہا، اگرچہ اس نے مجھے چھونا چاہا تو اپنی محبت میں کسی غلط نیت سے نہیں، لیکن میں تو اب غصے سے بالکل پاگل ہو رہی تھی۔ عورت کا حصول کون سا مشکل ہے؟ اس نے زہر خون سے کہا، اور میں عورت کو ضرور حاصل کروں گا کیونکہ میں ایک مرد ہوں۔ عورت مرد کی ضرورت ہے، لیکن وہ رکا، میرے چہرے پر ایک غصیلی نظر ڈالی اور کہا، لیکن کوئی عورت بھی قانونی اور شرعی طور پر میری بیوی بن کر میرے پاس نہیں آئے گی، وہ میرے قریب نہیں آئے گی، یہ حق میں صرف آپ کو دوں گا۔
اور اپنے قریب آنے والی کسی اور عورت کو نہیں، اور میرے ان اعمال کی ذمہ دار آپ ہوں گی۔ آپ، صرف آپ کے نکاح میں صرف آپ سے کروں گا۔ باقی عورتیں صرف دل بہلانے کے لیے ہوں گی، وقت پاس کرنے کے لیے ہوں گی، آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ عورت کا حصول کوئی مشکل بات نہیں۔ آئی سے گیٹ آؤٹ، میں نے چیخ کر کہا۔ جا رہا ہوں، چیخنے کی ضرورت نہیں، وہ باہر جانے کی بجائے میری طرف بڑھتے ہوئے بولا۔ میرے قریب مت آنا شاداب، میں غصے سے پاگل ہو گئی۔ کیا سمجھتی ہیں آپ؟ اس گھر میں اگر میں کچھ کرنا چاہوں تو کیا آپ مجھے روک سکتی ہیں؟ میں اگر اسی وقت آپ کو حاصل کرنا چاہوں تو کون ہے یہاں جو مجھے روکے؟ کوئی نہیں ہے یہاں آپ کی مدد کرنے کے لیے، لیکن میں تو آپ سے باقاعدہ نکاح کر کے آپ کو چھوؤں گا۔ او شٹ اپ! میں نے پوری قوت سے تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا کہ وہ میرے بہت قریب آ چکا تھا۔ تھپڑ پڑتے ہی جہاں تھا وہیں رک گیا، اس کی آنکھ سے شعلے نکلنے لگے۔ آپ؟ وہ غرایا، ایک بار پھر ہاتھ اٹھایا جیسے مجھے مارنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ گیٹ آؤٹ! میں چلائی۔ شاداب ایک جھٹکے سے مڑا اور دروازہ کھول کر غصہ سے آگ بنا اس طوفانی برف باری میں باہر نکل گیا۔ اس کے باہر نکلتے ہی مجھے یوں لگا جیسے کوئی طوفان آتے آتے ٹل گیا ہو۔ میں دونوں ہاتھوں میں سر تھامے ہوئے صوفے پر گر کر گہری گہری سانسیں لینے لگی اور شاداب کے رویے کے بارے میں سوچنے لگی۔ میں نے اس کو کتنا سمجھایا تھا، نرمی سے، سختی سے، لیکن وہ میری بات نہیں مانا تھا۔ کیا واقعی وہ میری محبت میں اس قدر دور نکل آیا تھا کہ اب لوٹنا یا بھولنا اس کے لیے ناممکن ہو رہا تھا؟ میں سوچ رہی تھی۔ چند ساتوں کے بعد میں نے سر اٹھا کر شیشے سے باہر دیکھا۔ طوفانی برف باری کے ساتھ ساتھ بارش بھی شروع ہو چکی تھی۔ تب میں بھاگ کر باہر آئی۔ اچانک ہی میرے دل کو کچھ ہونے لگا تھا۔ وہ غصے سے آگ بنا اس ٹھنڈے اور یخ بستہ طوفانی موسم میں باہر نکل گیا تھا۔ آگ اور پانی کا ملاپ کبھی اچھا نہیں ہوتا۔ جب دونوں ملتے ہیں تو ایک ختم ہو جاتا ہے، اور شاداب اس وقت آگ ہی تو ہو رہا تھا۔ میں نے دروازہ کھول کر باہر جھانکا۔ سڑک پر دور دور تک بارش کا پانی ہی گرتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ شاداب کہیں نہیں تھا۔ میں دروازے کو لاک لگا کر اندر آئی اور کمرے کا دروازہ بند کر کے بستر پر گر گئی۔ اب میں اس کے لیے بے چین تھی، اس کی خیریت کے لیے فکر مند تھی۔ شاداب کے ساتھ میں نے جو سخت لہجہ اختیار کیا تھا صرف اوپری دل سے اور اس کی ہر دھرمی کی وجہ سے۔ وہ میری کسی بات کو مان جو نہیں رہا تھا۔ شام ہو رہی تھی، ہمیں دوپہر سے باتیں کرتے ہوئے، لیکن وہ شادی کی ہی رٹ لگائے ہوئے تھا۔ تب میں کیا کرتی؟ جب اس نے جان دینے کی کوشش کی تو میرا دل ڈر گیا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ سچ مچ اپنی جان سے گزر جائے گا، اور میں یہ نہیں چاہتی تھی۔ اسی لیے اس کو زندہ رکھنے کے لیے، اس کو سمجھانے کے لیے سخت لہجہ اختیار کیا تھا، اور کامیاب رہی تھی۔ اگر یہی بات میں نرمی سے کہتی تو وہ مزید پھیل جاتا، اس لیے میں نے سخت سے سخت لہجہ اختیار کیا اور بات بن گئی تھی۔ اس نے جان دینے کے بجائے زندہ رہنے کا فیصلہ کیا تھا، اور یہی تو میں چاہتی تھی۔ وہ اگر پیار سے میری بات مان جاتا تو مجھے کیا ضرورت تھی سختی کرنے کی، مگر وہ تو ہر بات کا معقول جواب دے رہا تھا، مجھے لاجواب کر رہا تھا۔ آخر میں یہی ہونا تھا تو جو ہوا، اور وہ چلا گیا تھا۔ میں تو سمجھی تھی کچی عمر کی یہ محبت پکی عمر میں ختم ہو جائے گی، مگر وہ تو اور بھی بڑھ گئی تھی۔ اس کا پور پور میری محبت میں ڈوب چکا تھا۔ میری جدائی اس کو گوارا نہیں تھی، اور میں شادی کرنا نہیں چاہتی تھی۔ میں ایک تو عمر میں بڑی تھی اور دوسرے ایک بانجھ عورت تھی، پھر منحوس اتنی کہ جو بھی میری قربت حاصل کرنے کا سوچتا وہی جان سے گزر جاتا۔ ایاز مجھے پانے سے پہلے ہی جان دے گیا، اور فیروز مجھے پانے کے بعد پیار کی صرف چند ساتیں گزار کر چل بسا۔ یہ سب کچھ جانتے ہوئے میں کیسے اس کی بات مان لیتی؟ حالانکہ اب اس کی محبت میں شک کی گنجائش نہیں رہ گئی تھی۔ وہ تو محبت میں جنون کی حد تک پہنچ چکا تھا۔ وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، یہ بات میں نے اب بھی محسوس کر لی تھی، مگر اس سلسلے میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتی تھی۔ یہ محبت بھی عجب جذبہ ہے۔ مجھے ایک نظم یاد آ گئی۔ محبت بھی عجب شے ہے کہ جب بازی پہ آتی ہے تو سب کچھ جیت لیتی ہے یا سب کچھ ہار دیتی ہے، محبت مار دیتی ہے۔ یہ محبت بھی کیا عجیب شے ہے، جب اور جس کے دل میں چاہا ڈیرا ڈال دیا۔ یہ دولت دیکھتی ہے نہ غربت، یہ ذات دیکھتی ہے نہ برادری، وقت دیکھتی ہے نہ عمر۔ یہ جان بوجھ کر ان دلوں میں بس جاتی ہے جن کا ایک ہونا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن بھی ہوتا ہے۔ شاید یہی محبت کا امتحان ہے، اور شاید یہی محبت ہے۔ جبھی تو یہ قطروں کی صورت میں شاداب کے وجود میں داخل ہوئی اور سمندر بن کر پھیل گئی، جس میں وہ پورے کا پورا ڈوب چکا تھا۔ میں اس کو بچانا چاہتی تھی، مگر کیسے؟
جب وہ خود ہی ڈوبنے کا خواہش مند تھا۔ مجھے بہت دکھ ہوا تھا اس کی حالت دیکھ کر، اور پہلی بار شاید میں نے اس کے جانے کے بعد سوچا، کاش شاداب تم مجھ سے چھوٹے نہ ہوتے، یا پھر میں ایک بانجھ عورت نہ ہوتی۔ لیکن اب چونکہ یہ دونوں باتیں تھیں، اس لیے شاداب کے حصے میں محبت کی ناکامی آئی تھی۔ میں تو اس مسئلے کو بہت آسان سمجھتی تھی، لیکن یہ ایک مشکل مسئلہ بن گیا تھا۔ ساری رات میں ایک لمحے کے لیے بھی آنکھ نہ جھپک سکی، کافی بناتی رہی اور پیتی رہی، جبکہ باہر بارش شاید کبھی نہ ختم ہونے کے لیے شروع ہوئی تھی۔ وہ شاداب کے جانے کے بعد سے لے کر ابھی تک مسلسل برس رہی تھی، اور مجھے بار بار شاداب کا خیال آ رہا تھا۔ اس طوفانی بارش اور برف باری میں اس پر کیا گزری ہوگی، وہ کہاں گیا ہوگا، یہ سوچ کر میں پریشان تھی، لیکن اس کی تلاش میں کہیں جا نہیں سکتی تھی۔ رات یوں ہی اس کے لیے پریشان ہوتے ہوئے گزری۔ صبح یہ پریشانی اس وقت اور بھی بڑھ گئی جب اخبار پڑھا لکھا تھا۔ شدید برف باری اور بارشوں کی وجہ سے کوئٹہ کا ملک کے دوسرے حصوں سے آج بھی فضائی رابطہ منقطع رہا۔ بعض سڑکیں بھی برف باری کی زد میں آ گئی ہیں، اور وہاں ٹریفک کی آمد و رفت معطل ہو گئی ہے۔ کوئٹہ ایئرپورٹ پر لینڈنگ کے جدید طریقے استعمال کرنے کے باوجود وادی میں جہازوں کے اترنے کے امکانات پیدا نہ ہو سکے۔ کوئٹہ کے رہنے والوں کو آج اس وقت یہاں سرد ترین موسم کا سامنا کرنا پڑا، جب درجہ حرارت نقطہ انجماد سے بھی 4 درجے کم ہو گیا۔ اس قدر کم درجہ حرارت کئی برسوں کے بعد دیکھنے میں آیا۔ پانی کی پائپ لائنوں میں پانی جم گیا۔ اس شدید ترین سردی کے باعث لوگ گھروں میں رکنے پر مجبور ہو گئے اور کاروباری زندگی معطل ہو گئی۔ سخت سردی میں گھروں میں رہنے پر مجبور ہو گئے، اور میں نے اس خراب موسم میں شاداب کو گھر سے نکال دیا۔ کیا جاتا میرا اگر وہ یہاں رہ جاتا، اگر اب وہ نہ جانے کہاں ہوگا۔ اللہ کرے خیریت سے ہو۔ بے ساختہ میرے دل سے دعا نکلی، اور میں باورچی خانے میں چلی گئی۔ کل دوپہر کے بعد سے اب تک میں نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ شاداب کی اس طرح جانے سے دل پریشان ہو گیا تھا، لیکن اب میں کچن میں آئی، کل کا بچا ہوا کھانا یوں ہی پڑا تھا۔ میں کچھ دیر اس کو دیکھتی رہی، پھر بغیر کچھ کھائے پیے باہر آئی۔ برف باری اب بھی ہو رہی تھی۔ میں کتنی ہی دیر تک برآمدے میں ڈائننگ ٹیبل کی کرسی پر بیٹھی باہر دیکھتی رہی اور شاداب کے بارے میں سوچتی رہی۔ پھر اٹھ کر اندر آئی تو شاداب کے بیگ پر نظر پڑ گئی۔ میں نے کچھ دیر سوچا، پھر بیگ اٹھا کر بیڈ پر آ بیٹھی۔ بیگ کھول کر دیکھا تو شاداب کے 3 4 سوٹوں کے ساتھ پیسٹ اور ٹوتھ برش کے علاوہ ایک ڈائری تھی، اور ساتھ وہ چھوٹی سی مخملی ڈبیا، جس کو میں پہلے بھی دیکھ چکی تھی کہ یہ انگوٹھی اپنی پسند پر شاداب نے میرے لیے ہی تو خریدی تھی، مگر اس وقت میں نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ پھر میں نے ڈائری دیکھی، پہلے سوچا نکال کر دیکھوں تو صحیح بھلا کیا لکھا ہے شاداب نے، لیکن پھر یہ سوچ کر اپنا ارادہ بدل دیا کہ اس میں میرے بارے میں ہی لکھا ہوگا۔ اس لیے میں نے جیسے بیگ کھولا تھا ویسے ہی بند کر دیا، اور شاداب کے بارے میں سوچنے لگی، کہاں گیا ہوگا وہ؟ یہاں تو اس کا کوئی جاننے والا بھی نہیں، پھر کہاں رہا ہوگا وہ؟ شاداب شدید غصے اور غم کے عالم میں جلدی سے گھر چھوڑ کر باہر نکل آیا تھا کہ اب اگر وہ مزید وہاں رکتا تو مارے غصے کے نہ جانے کیا کر بیٹھتا، جبکہ وہ عائشہ کے ساتھ کوئی زیادتی کرنا نہیں چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ نکل آیا تھا، موسم کی پرواہ کیے بغیر، اور اب بارش اور برف باری کی وجہ سے پناہ کی تلاش میں تھا۔ مگر ایک تو سواری نہیں مل رہی تھی، دوسرے یہ سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ کہاں جائے۔ کسی ہوٹل وہ جا نہیں سکتا تھا کہ غصے میں پیسوں والا بٹوا بھی وہیں بھول آیا تھا کہ وہ وردی میں تھا جو اس نے صبح اتار دی تھی۔ تب اسے کیا معلوم تھا کہ اچانک گھر چھوڑنا پڑ جائے گا؟ اگر یہ معلوم ہوتا تو وہ بٹوا سوٹ کی جیب میں رکھ لیتا، مگر اب وہ مسلسل چلتا جا رہا تھا اور سوچتا بھی۔ سوچتے سوچتے اچانک اسے یاد آیا کور آف رینجرز کے کیپٹن ضیاء رحمان کا ابھی پچھلے ماہ ہی ٹرانسفر کوئٹہ ہوا تھا، اور چونکہ وہ ابھی تک غیر شادی شدہ تھا اس لیے اس کی رہائش ابھی آفیسرز میس میں ہی تھی۔ شاداب نے اس کے پاس جانے کا فیصلہ کیا، مگر اب مسئلہ سواری کا تھا۔ بہت دیر بارش میں بھیگنے کے بعد بالآخر اسے ایک ٹیکسی مل گئی، اور شاداب نے میس کا پتہ بتایا اور دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا اور عائشہ کے بارے میں سوچنے لگا۔ وہ بالکل اچانک بدلی تھی۔ شاداب کے تو وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ جب وہ شرط پوری کر کے اس کو پانے کی تمنا کرے گا تو حالات ایسے ہو جائیں گے۔ وہ تو خوشی خوشی پشاور سے روانہ ہوا تھا کہ اس کو ساتھ لے کر 4 صدر جائے گا۔ ماں کو وہ کئی برسوں سے شادی کے لیے ٹال رہا تھا، لیکن یہاں پہنچ کر تو سب خواب بکھر گئے تھے۔
کس بے دردی اور بے رحمی سے عائشہ نے اس کو ٹھکرایا تھا، کتنی گہری ضرب ذہنی طور پر اس کو لگائی تھی، اس کی محبت کا مذاق اڑایا تھا، اس کی موت کو اہمیت نہ دی تھی، اور کس قدر صفاقی سے کہا تھا، میری محبت میں جان دینے کی بات کرتے ہو، بہت سستی چیز دینے کی بات کرتے ہو۔ وہ مسلسل اس کے بارے میں سوچتا رہا کہ ٹیکسی رکی، شاداب چونکا، پھر میں اس کے گیٹ کے باہر ہی ٹیکسی والے کو رکنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تم رکو، میں ابھی اندر جا کر بھیجتا ہوں۔ اور لمبے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے وہ عمارت کی طرف چل پڑا، دل میں سوچتے ہوئے کہ اللہ کرے ضیا مل جائے، اگر وہ نہ ملا تو ٹیکسی کے بل کا کیا ہوگا۔ لیکن تھوڑی سی تلاش اور پوچھ گچھ کے بعد اس کو ضیا کے کمرے کا پتہ چل گیا۔ شاداب نے دروازے پر دستک دی اور سر جھٹکنے لگا۔ اتنی تیز بارش اور برف باری میں پھرنے کی وجہ سے اس کی طبیعت سخت خراب ہو رہی تھی، اور زیادہ تو عائشہ کی باتوں اور اس کے رویے نے خراب کی تھی۔ دروازہ کھلا اور ضیا کا چہرہ نظر آیا۔ شاداب کا چہرہ دیکھ کر وہ بت بنا رہ گیا۔ شاداب کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، راستہ چھوڑو گے یا دھکا دے دوں؟ شاداب نے عائشہ کا غصہ اس پر نکالتے ہوئے کہا، ارے آؤ آؤ، یہ تمہیں اس موسم میں آنے اور بھیگنے کی کیا سوجی؟ ضیا ایک طرف ہٹ کر راستہ دیتے ہوئے پوچھا۔ شاداب نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے باتھ روم کی طرف بڑھتے ہوئے پوچھا، کوئی فالتو سوٹ ہوگا تمہارے پاس؟ فالتو کیوں یار، میرے بہت سارے اچھے سوٹ ہیں، جو چیز چاہے پہن لو۔ ضیا نے ہنستے ہوئے اس کو الماری کھول کر ایک سوٹ تھما دیا، جسے لے کر وہ باتھ روم میں چلا گیا۔ اس کے باہر آنے تک ضیا چائے کے لیے پانی رکھ چکا تھا، یہ سوچ کر کے اس برسات میں اب بھیگتا ہوا کینٹین چائے کے لیے جانا یہ سب نہیں ہوگا، بہتر ہے کہ ہیٹر پر ہی تیار کر لی جائے۔ ویسے وہ شاداب کی آمد سے حیران تھا کہ وہ بغیر اطلاع کے کیسے چلا آیا۔ وہ غسل خانے سے باہر آیا اور سیدھا ضیا کے بیڈ کی طرف چلا گیا۔ کہاں سے آوارہ گردی کرتے ہوئے آئے ہو؟ ضیا نے بے تکلفی سے پوچھا تو شاداب کو اچانک ٹیکسی ڈرائیور یاد آ گیا اور اس نے چونکتے ہوئے کہا، یار باہر گیٹ پر ٹیکسی والا بل کے لیے کھڑا ہے۔ ضیا نے حیرت سے شاداب کو دیکھا تو شاداب نے کہا، میرے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، جاؤ اس کو فارغ کراؤ، اور خود بیڈ پر گرنے والے انداز میں لیٹ گیا، جبکہ ضیا چھتری لے کر فوراً ہی باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو شاداب اس کے بیڈ پر آنکھیں بند کیے پڑا تھا۔ شاداب، ارے کیا ہوا؟ ضیا کپ واپس رکھ کر اس کے قریب آیا، جھک کر دیکھا، پھر اس کی آنکھوں میں تشویش نظر آنے لگی، اور دلی کو بھی وہ چھٹی دے چکا تھا، اور اب اس طوفانی رات میں وہ شاداب کے سرہانے کھڑا سوچ رہا تھا، اب کرے تو کیا کرے؟ اگر ایسے میں شاداب کو تنہا چھوڑ کر یونٹ کے ڈاکٹر کو بلانے گیا تو بعد میں کہیں شاداب کی حالت مزید بگڑ نہ جائے۔ شاداب سے ضیا کی دوستی کو ہارڈ ٹریننگ کے دوران ہوئی تھی۔ ضیا پنجاب کا رہنے والا تھا اور اس کی ٹریننگ کا وہ آخری سال تھا۔ جب شاداب کو ہارٹ آیا تھا تو ضیا 2 سال سے وہاں تھا۔ اس نے کسی لڑکی کو اتنی محنت کرتے نہ دیکھا تھا جتنی شاداب کر رہا تھا۔ ضیا اس کی ٹریننگ پر بھرپور محنت اور توجہ دیکھ کر حیران ہوتا تھا۔ فوج کی ٹریننگ میں 4 چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں، سب سے پہلے پی ٹی، پھر ڈرل، اس کے بعد کلاس روم کی پڑھائی، اور پھر دیگر مصروفیات کے علاوہ شام کو گیمز۔ وہ سینٹر کی لائبریری سے فوجی نوعیت کی کتابیں لے کر بھی پڑھتا، کتابیں پڑھتا تو خیر اپنی مرضی سے تھا، اس میں کوئی زبردستی نہیں تھی، مگر باقی کی مصروفیات ضروری تھیں۔ ان سب میں شاداب کو ضیا نے مستعد پایا تھا، حالانکہ صبح کی پی ٹی اور شام کو گیمز میں اکثر لڑکے سستی کر جاتے تھے، خود ضیا بھی کبھی کبھی سستی کر جاتا تھا۔ اگرچہ شام کو کھیلنا بہت ضروری تھا، مگر کبھی کبھی بیماری کا بہانہ کر کے چھٹی کی جا سکتی تھی۔ مگر شاداب، وہ تو آلس صبح طلوع آفتاب سے بھی پہلے نکر پہن کر 1 گھنٹہ پی ٹی ضرور کرتا تھا۔ ڈرل میں تو خیر کوئی ناغہ کر ہی نہیں سکتا تھا، اور نہ ہی کلاس روم میں پڑھائی میں، مگر شام کو پڑھائی تو خیر کوئی کم ہی جاتا تھا، پڑھنے تو خیر کوئی کم ہی جاتا تھا، لیکن چند ایک کھیلنے کے لیے بھی جاتے تھے، جبکہ ایک شاداب تھا جو کھیلنے کے بعد پڑھنے بھی ضرور جاتا۔ 1 سال بعد جب ضیا کی ٹریننگ مکمل ہوئی تو جی ایچ کیو کے ہی ایک اہم شعبے میں بطور لیفٹیننٹ ضیا کی ڈیوٹی لگائی گئی۔ پھر بعد میں ضیا کو پنجاب ریجمنٹ کے ساتھ ہمیشہ کے لیے منسلک کر کے لاہور چھاؤنی بھیج دیا گیا۔ وہاں سے 1 سال بعد جب ضیا کو سیالکوٹ چھاؤنی بھیجا گیا تو شاداب بھی وہاں آ چکا تھا۔ ایک دوسرے کو دیکھ کر حیران بھی ہوئے، خوش بھی۔ اس کے بعد ان کی دوستی اور مزید پکی ہونے لگی، اور پھر یہ اتفاق ہی تھا کہ اس ملاقات کے بعد دونوں کی ساتھ ساتھ ہی ٹرانسفر ہوتے رہے تھے۔ شاداب اب پہلے سے بھی زیادہ محنت کرتا تھا تاکہ آفیسرز خوش رہیں، اور ضیا اس سے کہتا تھا، کیوں اتنی محنت کرتے ہو قبل از وقت، تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ دوست اتنی جلدی کس بات کی ہے، ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے؟
عمر کی بات نہ کرو، باقی جلدی ہے مجھے کسی بات کی۔ 5-6 سال کے بعد میجر کا رینک حاصل کرنا ہے، وہ کہتا اور کسی گہری سوچ میں ڈوب جاتا۔ کیپٹن تو بن جاؤ، پھر میجر کی بات کرنا۔ ضیاء نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ اکثر ایسا ہی ہوتا تھا، وہ جب بھی قبل از وقت رینک حاصل کرنے کی بات کرتا تو ضیاء اس کا مذاق بنا لیتا، مگر اچانک پنڈی کے اسلحہ ڈپو میں کامیابی سے تخریب کاری پر قابو پانے اور دوسرے آفیسرز کے ساتھ ان دونوں کی پروموشن بھی ہوئی تھی، اور وہ دونوں لیفٹیننٹ کی مدت پوری کیے بغیر کیپٹن بن گئے تھے۔ شاداب بہت خوش تھا۔ اس نے آرٹلری میس میں سب دوستوں کو شاندار دعوت کھلائی تھی اور ضیاء سے کہا تھا، ارے مجھے یقین ہے کہ میں جلد ہی میجر کا رینک بھی حاصل کر لوں گا۔ اس کے لیے اس نے اپنے طور پر کچھ کوششیں بھی ضرور کی تھی، مگر اس کو کیا پتا تھا کہ کچھ عرصہ بعد اپنے یونٹ سے عارضی طور پر ان کی ڈیوٹی مارشل لا ہیڈ کوارٹر کر دی گئی تھی، جہاں جاتے ہی ترقی کا خواب ادھورا رہ گیا۔ پھر جب یہ عارضی ڈیوٹی ختم ہوئی تو شاداب نے شمالی علاقہ جات کی طرف جانے کی خواہش ظاہر کی اور اسے اسکردو چھاؤنی بھیج دیا گیا۔ یہ بھی رینک حاصل کرنے کی طرف اس کی ایک کوشش تھی۔ وہ اسکردو چلا گیا۔ ضیاء کو سندھ چھاؤنی بھیج دیا گیا تھا۔ بعد میں شاداب اسکردو سے سیاچین گلیشیئر چلا گیا تھا۔ وہاں سے واپسی پر اس کی ڈیوٹی پشاور کینٹ لگا دی گئی تھی، جبکہ ضیاء کو سندھ سے کوئٹہ بھیج دیا گیا تھا۔ اب بس کبھی کبھار فون پر ہی ان کی ملاقات ہوتی تھی۔ شاداب کا انٹرویو چھپنے کے بعد، جو کہ سیاچین سے آنے کے بعد محض اس کارنامے کی وجہ سے اخبار والوں کو ISPR والوں نے بھیجا تھا، اخبار میں انٹرویو پڑھنے پر ہی ضیاء کو پتہ چلا تھا کہ شاداب کسی کی محبت کا اسیر ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے ضیاء نے فون کر کے ہنستے ہوئے پوچھا تھا، بھائی تمہاری زندگی کا وہ دوسرا مقصد پورا ہوا کہ نہیں؟ میجر تو تم بن ہی چکے ہو۔ جواباً شاداب نے ہنس کر کہا تھا، بس یار تھوڑے دن رہ گئے ہیں اس کو پانے میں، آج کل اس سے ملنے کی تیاریوں میں مصروف ہوں، بہت جلدی خوشخبری دوں گا تمہیں۔ سنو، شادی پر مجھے بلانا نہ بھولنا، ضیاء نے کہا تھا اور شاداب نے ہنستے ہوئے فون بند کر دیا تھا۔ یہ آج سے 15 دن پہلے ہی کا واقعہ تھا اور اس وقت شاداب نیم بے ہوشی کی حالت میں سامنے پڑا تھا۔ کیا ہوا اس کو؟ یہ کوئٹہ کب آیا؟ ضیاء سوچ رہا تھا اور باہر بارش طوفانی انداز میں برس رہی تھی۔ آخر ضیاء نے ساتھ والے روم سے کیپٹن زاہد کو یونٹ کے ڈاکٹر کے پاس بھیجا اور خود تشویش سے شاداب کو دیکھنے لگا۔ 3 دن شاداب سخت بخار میں جلتا رہا۔ وہ نیم بے ہوشی میں نہ جانے کیا کیا بڑبڑاتا تھا۔ ڈاکٹر اس کو دیکھنے برابر آ رہا تھا۔ ضیاء حیران سا اس کی بڑبڑاہٹ سنتا، جو ایک ہی بات کہتا تھا، نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، اب میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتا، پلیز ایسا مت کریں آپ، اب میرے ساتھ یہ زیادتی مت کریں، یہ سب مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ ضیاء کی سمجھ میں یہ نہیں آیا تھا کہ وہ زیادتی کرنے والا شاداب کو اس حالت میں پہنچانے والا کوئی مرد تھا یا عورت۔ تیسرے دن رات کو اس کی حالت سنبھل گئی تھی اور اس نے آنکھیں کھول لی تھی۔ ضیاء اس کے قریب ہی کرسی ڈالے بیٹھا تھا۔ شکر ہے تم نے آنکھیں تو کھولیں، ضیاء اس پر جھکتے ہوئے بولا۔ کیوں، مجھے کیا ہوا؟ شاداب نے فوراً اٹھنے کی کوشش کی۔ تمہیں تو صرف بارش اور برف باری کا لطف اٹھانے کی وجہ سے بخار تھا، لیکن پریشان میں تھا، ضیاء نے کہا تو شاداب کو سب کچھ یاد آ گیا۔ جانتے ہو تم پورے 3 دن بعد ہوش میں آئے ہو، ضیاء کہہ رہا تھا اور اس کے سینے کے اندر شاداب کا دل تڑپ رہا تھا۔ اس نے سوچا، اس دشمن جہاں سے بچھڑے ہوئے 3 دن گزر گئے، جبکہ پشاور سے وہ یہ سوچ کر آیا تھا کہ اب اس کی ایک لمحہ کی جدائی بھی برداشت نہ کروں گا، اور اب پورے 3 دن سے یہاں پڑا ہوں، گویا اس کی اور میری راہیں جدا ہوئے پورے 3 دن گزر گئے، اس کے باوجود میں زندہ ہوں۔ وہ کیسی ہوگی؟ کیا اپنی غلطی پر پشیمان ہوگی؟ اس کو کھونے کا یہ دکھ جو میرے اندر پھیل گیا ہے، کیا اس نے بھی یہ سب محسوس کیا ہوگا؟ شاداب نے سوچا، یار یہ تمہیں بارش میں بھیگنے کی کیا سوجھی؟ کوئٹہ کب آئے؟ ضیاء پوچھ رہا تھا اور ساتھ ساتھ اس کے چہرے کے تاثرات نوٹ کر رہا تھا۔ شاداب نے کوئی جواب نہ دیا، آنکھوں پر بازو رکھے لیٹا رہا اور عائشہ کا سوچتا رہا۔ شاداب، وہ کون ہے جس کی وجہ سے تم اس حالت کو پہنچے؟ ضیاء نے اس کا بازو آنکھوں سے ہٹا کر اس کو دیکھا۔ شاداب بتاؤ نا، وہ کون تھی؟ وہ شاداب کی جان تھی، شاداب نے تڑپتے لہجے میں کہا۔ کیا ہوا اس کو؟ ضیاء نے سمجھا شاید وہ ہستی چل بسی ہے۔ اس کو کچھ نہیں ہوا اور خدا نہ کرے جو اس کو کچھ ہو، شاداب نے جلدی سے کہا۔ مجھے بتانا نہیں چاہتے ہو؟ ضیاء نے شکوہ کیا۔ کیا بتاؤں، بتانے کو باقی بچا ہی کیا ہے؟ شاداب کے لہجے میں کرب ہی کرب تھا۔ کیا مطلب؟
ضیا خود بھی اس کی یہ کیفیت دیکھ کر دکھی ہو گیا۔ مطلب؟ شاداب نے کروٹ بدلی اور بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ وہ اس کمال سے کھیلا تھا عشق کی بازی، میں اپنی فتح سمجھتا تھا مات ہونے تک۔ میں اس کو بھولنا چاہوں تو کیا کروں عادل، جو مجھ میں زندہ ہے خود میری ذات ہونے تک۔ خاموش ہو کر شاداب نے تکیہ اٹھا کر منہ پہ رکھ لیا۔ یہ درد اس کے لیے ناقابل برداشت تھا کہ عائشہ اب اس کو کبھی نہیں ملے گی۔ عائشہ سے اس کا تعلق ختم ہو گیا ہے۔ پہلے کے سارے سال تو اس کو حاصل کرنے کے خوشکن احساس میں گزرتے تھے، لیکن اب تو درد کے لامتناہی سلسلے تھے جو ہر طرف پھیلے ہوئے تھے۔ ایسے میں ہر طرف گہری دھند تھی جس میں شاداب کو کچھ بھی نظر نہ آ رہا تھا، نہ ہی منزل اور نہ ہی راستہ۔ کون تھی وہ شاداب؟ ضیا نے تکیہ اٹھا کر اس کو دیکھا، جس کی آنکھیں شدت جذبات سے سرخ انگارہ ہو رہی تھی۔ تنگ نہ کرو ضیا، مجھے کچھ پینے کو دو۔ شاداب نے اس کا ہاتھ ہٹایا۔ ارے سوری، مجھے خیال نہ رہا۔ ضیا نے اٹھ کر جگ میں گلاس میں جوس انڈیلا، پھر شاداب کی طرف بڑھایا تو شاداب نے کہا، جوس نہیں، مجھے چائے یا کافی دو۔ مرنا ہے خالی پیٹ چائے یا کافی پی کر؟ ضیا نے خفگی کا اظہار کرتے ہوئے گلاس خود شاداب کے منہ سے لگا دیا۔ موسم کیسا ہے ضیا؟ شاداب نے جوس پی کر تکیے سے ٹیک لگاتے ہوئے پوچھا۔ خود دیکھ لو۔ ضیا نے اٹھ کر کھڑکی سے پردہ ہٹا دیا۔ میس کے برآمدے کے سامنے جلتے ہوئے بلب کی روشنی میں رات ہونے کے باوجود بارش کا ایک شور کے ساتھ گرتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ بارش ابھی تک ہو رہی ہے؟ شاداب حیرانی سے بولا۔ ہاں، آج مسلسل بارش اور برف باری کو چوتھا دن ہے۔ اچھا۔ شاداب کھوئی ہوئی نظروں سے دریچے کے باہر گرتے پانی کے قطروں کو دیکھتا رہا اور سوچتا رہا، جبکہ ضیا خود بھی ایک گہری سوچ میں گم تھا۔ شاداب نے اپنی ناکامی کی کہانی ایک شعر میں کہہ دی تھی۔ ضیا نے ایک گہری نظر شاداب پر ڈالی اور اس کو دیکھتے ہوئے سوچا، کون ہوگی وہ بے وقوف لڑکی جس نے ایسے لائق، عظیم اور خوبرو مرد کو منع کر دیا؟ کوئی سنگ دل ہی ہوگی، ورنہ ایسے مردوں کی تو لڑکیاں تمنا کرتی ہیں۔ کیا کمی تھی شاداب میں؟ خوبرو ہے، ایک اچھے عہدے پر فائز ہے، پھر باقی کیا رہ جاتا ہے؟ یار، تمہارا اردلی کہاں ہے؟ اچانک شاداب نے پوچھا۔ کیوں؟ اردلی سے اس وقت کیا کہنا ہے؟ ضیا نے پردہ برابر کر کے شاداب کو دیکھا۔ کام ہے یار مجھے اس سے، شاداب نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا۔ کیا کام ہے مجھے بتاؤ، میں کر دیتا ہوں۔ ضیا نے پورے خلوص سے کہا۔ تمہارے کرنے والا نہیں، اور تم بیٹھے کیوں ہو؟ لیٹ جاؤ، رات کا 1 بج رہا ہے۔ شاداب نے کہا تو ضیا بولا، نیند نہیں آ رہی، تمہاری وجہ سے میں 3 دن بہت پریشان رہا ہوں اور جاگتا بھی رہا ہوں۔ اب نیند نخرے تو دکھائے گی۔ ویسے تم کیا محسوس کر رہے ہو؟ ٹھیک تو ہو نا اب؟ زندہ ہوں اتنا کافی ہے، اور زندہ ہی رہوں گا، کہ جان جیسی سستی چیز ضائع کرنے کا فائدہ؟ مشکل کام تو زندہ رہنا ہے۔ شاداب کے لہجے میں تلخی ہی تلخی تھی۔ ضیا کچھ نہ سمجھا، حیران ہو کر پوچھا، کیا کہہ رہے ہو تم یار؟ کچھ نہیں، یہ باتیں تمہاری سمجھ میں نہیں آئیں گی یار، میں یہاں سے فوراً جانا چاہتا ہوں۔ فی الحال تو موسم تمہیں جانے کی اجازت نہیں دے گا، اور پھر جاؤ گے کہاں؟ ضیا نے پوچھا۔ فی الحال تو 4 سدہ جاؤں گا امی کے پاس، پھر پتہ نہیں کہاں کہاں جانا پڑے گا، شاداب نے کہا اور لیٹ گیا تو ضیا نے پوچھا، لائٹ آف کر دوں؟ اب تم ٹھیک ہو نا؟ ہاں ہاں کر دو، میں ٹھیک ہوں اور ٹھیک ہی رہوں گا، میری فکر نہ کرو۔ پھر ضیا بھی اس کے قریب لیٹ گیا اور جلد ہی سو گیا، مگر شاداب ساری رات جاگتا رہا اور سوچتا رہا۔ صبح ضیا کا اردلی آیا تو شاداب نے کہا، کہیں جانا مت، مجھے تم سے بہت ضروری کام ہے، اور وہ جی اچھا کہہ کر ضیا کے کام کرنے لگا، اور جب ضیا ڈیوٹی پر چلا گیا تو شاداب نے اس کو عائشہ کا ایڈریس دیتے ہوئے کہا، اس پتے پر جاؤ اور جو بھی ملے ان سے کہنا میجر صاحب اپنا سفری سامان مانگتے ہیں۔ یس سر، اردلی نے کہا اور باہر نکل گیا۔ شاداب نے دریچے کے باہر نظر ڈالی، جہاں مطلع بالکل صاف تھا اور نرم نرم دھوپ نہ صرف حرارت پہنچا رہی تھی بلکہ روشنی کا کام بھی کر رہی تھی۔ 4-5 دن موسم سخت خراب ہونے کی وجہ سے، سورج کے نہ نکلنے کی وجہ سے دن پر بھی رات کا ہی گمان ہوتا رہا تھا۔ اردلی کے آنے تک شاداب بستر میں ہی پڑا رہا تھا۔ لیجیے سر، اردلی نے بیگ اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ شاداب اٹھ بیٹھا اور اردلی نے کہا، سر، جن صاحبہ سے میں یہ بیگ لایا ہوں وہ آپ کی خیریت پوچھ رہی تھی۔ کہنا تھا فکر نہ کریں، زندہ ہیں، شاداب نے تلخ لہجے میں کہا۔ اردلی نے حیران ہو کر شاداب کو دیکھا، پھر کہا، سر میں نے ان کو بتا دیا کہ آپ کی طبیعت 3 دن بہت خراب رہی۔
اب کچھ ٹھیک ہے؟ پھر شاداب نے جلدی سے پوچھا۔ وہ سننا چاہتا تھا کہ جواب میں عائشہ نے کیا کہا۔ کیا وہ اس کے لیے پریشان تھی؟ شاید یہی بات تھی۔ پھر کچھ نہیں سر، وہ میری بات سن کر چپ رہی، تاہم وہ خود بھی بہت سخت بیمار ہیں، اردلی نے بتایا۔ کیا؟ بیگ کی زپ کھولتے ہوئے شاداب کے ہاتھ رک گئے۔ جی سر، بہت بار دستک دینے پر وہ دروازہ کھولنے آئی تھی اور معذرت کرتے ہوئے کہا، معاف کرنا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس لیے دیر ہو گئی۔ اردلی ہمدردی میں نہ جانے کیا کیا کہہ رہا تھا، مگر شاداب تو سوچ میں گم تھا۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، وہ اکیلی ہے۔ اگر ایسے میں کچھ ہو گیا تو کیا مجھے اس کے پاس جانا چاہیے؟ کیا وہ میری آمد کو پسند کرے گی؟ بیمار ہے تو رہے بیمار، ان تنہائیوں کا انتخاب اس نے خود کیا ہے۔ اب بھگتے، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے جانے کی یا پوچھنے کی؟ اس نے بیگ کھول کر ایک نظر ڈالی، سب سے اوپر اس کی وردی طے کر کے رکھی گئی تھی، اور یہ کام ظاہر ہے عائشہ نے کیا تھا، کیونکہ اس نے تو وردی ہینگر میں لٹکا کر وارڈروب میں رکھی تھی۔ شاداب نے وردی نکالی اور دیکھا، باقی چیزیں ویسی ہی رکھی تھی جیسے شاداب نے خود رکھی تھی، گویا اس نے کسی چیز کو ہاتھ نہ لگایا تھا، صرف وردی طے کر کے بیگ میں رکھی تھی۔ شاداب نے وہ چھوٹی ڈبیا کھول کر دیکھی، انگوٹھی اس میں موجود تھی۔ وہ کتنی دیر انگوٹھی کو دیکھتا رہا، پھر کہہ کر انگوٹھی بیگ کے کونے میں ڈال کر وردی سے پیسوں والا بٹوا نکال کر دیکھا، ساری رقم ویسے ہی پڑی تھی، اور بٹوے کے دوسرے حصے میں عائشہ کی تصویر بھی ویسے ہی موجود تھی جیسے شاداب نے خود رکھی تھی۔ خود مختار ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے کسی چیز کی؟ وہ غصے سے بڑبڑایا۔ کیا ہوا سر؟ اردلی پوچھنے لگا۔ کچھ نہیں، تم جلدی سے یہ وردی استری کرو، دیر نہیں کرنا، شاداب نے کہا اور خود تولیہ لے کر غسل خانے میں چلا گیا۔ وہ غسل کر کے باہر آیا تو اردلی وردی استری کر چکا تھا۔ شاداب نے وردی پہن کر بالوں میں برش کیا اور پھر اسے ضیاء کے لیے پیغام دے کر باہر نکل آیا۔ میس کے گیٹ کے باہر ہی اس کو ٹیکسی مل گئی، ایک جوڑا اس میں سے اترا تھا۔ شاداب نے پھر بیگ پچھلی سیٹ پر پھینکتے ہوئے ڈرائیور کو ایئرپورٹ چلنے کو کہا اور خود بھی دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا۔ کوئٹہ کا موسم برف بارش اور برف باری کے بعد بہت خوبصورت ہو رہا تھا، ہر چیز دھلی دھلی لگ رہی تھی، مگر شاداب ان سب باتوں سے لاپرواہ، آنکھیں بند کیے کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ ایئرپورٹ پر اس کو ٹکٹ کے حصول میں زیادہ مشکل پیش نہیں آئی تھی، محض اپنی وردی کی وجہ سے اس کو آسانی سے اسلام آباد کا ٹکٹ مل گیا تھا، اور اسلام آباد سے پشاور کا ٹکٹ بھی اسی آسانی کے ساتھ مل گیا۔ پشاور ایئرپورٹ سے ٹیکسی پکڑ کر وہ سیدھا میس گیا اور پھر وہاں سے جیپ لے کر چار سدہ روانہ ہو گیا تھا۔ جیپ گھر کے باہر روک کر جب وہ گھر میں داخل ہوا تو ماں دھلے ہوئے کپڑے پھیلا رہی تھی۔ شاداب کو اچانک سامنے دیکھ کر چونک پڑی، پھر کپڑے وہیں چھوڑ کر وہ شاداب کی طرف بڑھی تو سلام کرتے ہوئے شاداب اس کے گلے لگ گیا۔ رقیہ نے اس کا منہ چوما، پھر دعائیں دیتے ہوئے پوچھا، اچانک کیسے آ گئے بیٹا؟ آپ سے ملنے آیا ہوں، اور آپ آج بھی کام میں مصروف ہیں؟ اب میں آپ کو ساتھ لے کر جاؤں گا، شاداب نے ناراض ہوتے ہوئے کہا۔ بیٹا، کام اب سب مل کر کرتے ہیں، اب تو مینا بھی بڑی ہو گئی ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ کام کرتی ہے، اور بھابھی خود بھی کام کرنے لگی ہیں۔ رقیہ نے اس کا غصہ کم کرنے کے لیے کہا، خیر اس بار میں آپ کو ساتھ لے کر ہی جاؤں گا، شاداب نے ماں کے ساتھ صحن میں بچھی چارپائی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ جاؤں گی تمہارے ساتھ، لیکن اب پہلے تمہاری شادی کروں گی۔ رقیہ نے ایسے میں وہی بات کی جو مائیں بیٹوں کے جوان ہونے پر کرتی ہیں، خاص کر بہو لانے کے بعد۔ میری شادی؟ شاداب کے اندر آگ جل اٹھی۔ ہاں تمہاری شادی، کب سے نوکری کر رہے ہو، لیکن جب بھی شادی کا کہتی ہوں تم کہتے ہو کہ ماں ذرا میجر بن جانے دو، پھر تمہاری خواہش پوری کر دوں گا۔ اب تو تم میجر بن چکے ہو، بلکہ بہت پہلے کے بن چکے ہو، اب کیا رکاوٹ ہے؟ ہاں میجر تو بن گیا ہوں، مگر شاداب نے حسرت بھری سانس لی۔ اگر مگر ختم، اب میں انتظار نہیں کر سکتی، اگر تمہیں کوئی لڑکی پسند ہے تو بتا دو، ورنہ میں اپنی مرضی سے تمہاری شادی کر دوں گی، رقیہ محبت سے اس کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ایک دم ہی شاداب کا موڈ آف ہو گیا اور اسے سخت لہجے میں کہا، امی میری شادی کو بھول جائیں، میں کبھی شادی نہیں کروں گا، کبھی نہیں، آخر آپ کے سر پر میری شادی ہی کیوں سوار رہتی ہے؟ اور کوئی اولاد جو نہیں ہے میری، جب ہے ہی تو پھر تیری ہی شادی کی بات کروں گی۔ مجھے نہیں کرنا شادی، شاداب نے دبے لہجے میں کہا۔ دیکھتی ہوں کیسے نہیں کرو گے، ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے بیٹے کے سر پر صحرا سجانے کی، اور تمہیں بھی اب شادی کرنا ہی ہوگی۔ کیسے کا کیا مطلب؟ جب میں نے خود فیصلہ کیا ہے کہ میں شادی نہیں کروں گا، آپ میرے ساتھ چلنے کی تیاری کریں۔ وہ غصے سے بولتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔
اگر تم شادی نہیں کرو گے تو میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی، مجھے وہاں جا کر قید تنہائی میں نہیں رہنا۔ تم خود تو ڈیوٹی پر چلے جایا کرو گے اور میں وہاں تنہا رہا کروں گی۔ شاداب چپ رہا کہ یہ بات صحیح بھی تھی۔ اس کو چپ دیکھ کر پھر ماں نے محبت سے کہا، بیٹا تم شادی کر لو گے تو میں تمہارے ساتھ چلوں گی، پھر تمہاری دلہن ہوگی نا میرے ساتھ باتیں کرنے کے لیے، اور پھر میرے پوتے پوتیاں بھی تو آ جائیں گے۔ امی بس کریں، خدا نے آپ کی قسمت میں نہ تو بہو لکھی ہے اور نہ پوتے۔ آپ کی یہ خواہش کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی۔ مجھے نفرت ہے شادی سے اور عورتوں سے بھی۔ آپ میرے ساتھ چلیں گی یا؟ شاداب نے غصے سے کہا، نہیں، اگر تم شادی نہیں کرو گے تو میں بھی تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی، رقیہ نے بھی غصے سے کہا۔ اچھی بات ہے، پھر رہے ساری عمر یہیں۔ وہ غصے سے بڑبڑاتا ہوا جیپ میں آ بیٹھا اور پھر جیپ اسٹارٹ کر کے اس کو فل اسپیڈ پر چھوڑ دیا۔ وہ ماں کو کھل کر دل کا درد بھی نہ بتا سکتا تھا، بتاتا بھی کیسے جبکہ سب کچھ اچانک ہو گیا تھا۔ اوہ کاش عائشہ آپ سمجھ سکتی کہ آپ نے مجھے برباد کر کے رکھ دیا ہے، مجھے کہیں کا نہیں رہنے دیا آپ کی محبت نے۔ وہ طوفانی رفتار سے واپس میس آیا، پھر وردی اتار کر شلوار سوٹ پہنا اور پھر ایک بار جیپ میں آ بیٹھا۔ اب وہ پشاور کلب کی طرف جا رہا تھا۔ اپنے اندر جلنے والی آگ کو وہ ٹھنڈا کرنا چاہتا تھا کسی بھی طریقے سے۔ پھر ایک دم سے شاداب نے اپنی زندگی کا انداز بدل دیا تھا۔ اپنے اندر کی آگ کو بجھانے کے لیے اس نے اپنی پوری نیک نامی داؤ پر لگا دی تھی۔ ڈیوٹی اب بھی وہ پوری ذمہ داری سے ادا کرتا تھا، لیکن اس کے بعد کی دیگر تمام مصروفیات کو شاداب نے ختم کر دیا تھا۔ وہ نہ تو شام کو اب باقاعدگی سے کھیلنے جاتا تھا کہ شام میں اس نے کچھ اور ہی تلاش کر لیا تھا، اور لائبریری کو تو اس نے بالکل ہی چھوڑ دیا تھا۔ وہ ڈیوٹی آف ہونے کے بعد میس واپس آتا تو یونیفارم بدلتا، 2 گھنٹے آرام کرتا کہ طلوع آفتاب سے پہلے اٹھ کر ایک ایک گھنٹہ پیٹی اب بھی اس کا معمول تھا کہ یہ بات صحت کے لیے مفید تھی۔ اس کے بعد سے گھر آتے آتے 3 بج جایا کرتے تھے۔ کھانے کے بعد وہ آرام کرتا، پھر خود کو خوب سج سنور کر وہ جیپ لے کر کبھی کلب، کبھی ہوٹل اور کبھی کسی کے گھر، کبھی پارک۔ یہ آج کل اس کی سب سے اہم مصروفیات تھیں۔ کلب جانے کی وجہ سے بہت سی خوبصورت لڑکیوں اور عورتوں سے اس کی دوستی ہو چکی تھی، لیکن یہ دوستی دائمی طور پر کسی کے ساتھ بھی نہ تھی۔ چند روز بعد ہی اس کا دل ایک لڑکی کی دوستی سے بھر جاتا تو وہ اس کو چھوڑ کر کسی دوسری کی تلاش شروع کر دیتا، لیکن بات پھر وہی ہوتی، چند روز بعد وہ پھر اس لڑکی کو بھی چھوڑ دیتا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے حلقہ احباب میں بہت سی لڑکیاں بددل ہو گئی تھیں۔ وہ جس نے کبھی خود کو کسی پاک دامن دوشیزہ کی طرح بچا کر رکھا تھا اور سمجھتا تھا کہ اس پر اور اس کی محبت پر صرف عائشہ کا حق ہے، وہ جس نے راہ چلتے بھی ایک نظر ادھر ادھر نہ ڈالی تھی، اب عائشہ کون تھی، کیا تھی، اور کبھی اس سے شاداب کی بہت گہری وابستگی رہی تھی، وہ یہ سب کچھ بھول جانا چاہتا تھا۔ وہ جس سال میں ایک بار اس کو کارڈ اور خط لکھا کرتا تھا وہ بھی چھوڑ دیا تھا۔ وہ مکمل طور پر اس کو بھول جانا چاہتا تھا۔ تاہم یہ الگ بات ہے کہ باوجود ان تمام کوششوں کے وہ ابھی تک اس کو بھولنے میں کامیاب نہ ہو سکا تھا۔ عائشہ سے جدا ہونے کے بعد جب پہلا نیا سال آنے والا تھا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کارڈ خرید لایا تھا اور اس پر بجائے خیریت اور دعا لکھنے کے جڑے دل سے لکھا تھا، یہ دعا ہے آتش عشق میں تو بھی میری طرح جلا کرے، نہ نصیب ہو تجھے بیٹھنا تیرے دل سے درد اٹھا کرے، تیرے سامنے تیرا گھر جلے تیرا بس چلے نہ بجھا سکے، تیرے منہ سے نکلے یہی دعا کہ نہ گھر کسی کا جلا کرے۔ فوجی زندگی بھی خانہ بدوشی کی زندگی ہوتی ہے، ڈیوٹی جوائن کرنے سے لے کر ریٹائرمنٹ تک ٹک کر بیٹھنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ شاداب کا بھی ٹرانسفر ہوتا رہا، کبھی ایک شہر میں اور کبھی دوسرے شہر میں، اور وہ خوشی خوشی یہ سب باتیں برداشت کرتا رہا کہ اس طرح اس کو کسی لڑکی کو خود نہیں چھوڑنا پڑتا تھا۔ ٹرانسفر کی صورت میں وہ دوستی خود بخود ختم ہو جاتی تھی۔ ان مشاغل میں اب وہ سب کچھ بھول چکا تھا۔ چار سدہ تو پھر کبھی جا ہی نہ سکا تھا اور نہ ہی اب ماں کو خط لکھتا، حالانکہ ماں کے خط باقاعدگی سے آتے تھے جن میں اس کے چار سدہ آنے اور شادی کرنے کا مطالبہ ہوتا تھا۔ یہی وجہ ہے شاداب خط کا جواب ہی نہ دیتا تھا۔ وہ ماں کو سمجھا نہیں سکتا تھا کہ وہ مجبور ہے، اس نے قسم کھائی ہے کہ اس کے نکاح میں صرف عائشہ ہی آئے گی، جبکہ عائشہ سے تو اب اس کا ہر تعلق ہی ختم ہو چکا تھا، پھر شادی کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ وہ پشاور میں 6 ماہ رہنے کے باوجود چار سدہ نہ گیا تھا، پھر وہاں سے ٹرانسفر ہوا
तब भी वो माँ से मिलकर रुखसत ना हुआ था। ताहम पैसे वो अब भी बाकायदगी से माँ के नाम भेजा करता था। शहरों-शहरों फिरते हुए पूरे 2 साल गुज़र गए थे। अब इन दिनों मुल्तान में था जब उसका ट्रांसफ़र अचानक रावलपिंडी जीएचक्यू में कर दिया गया और मुल्तान से रावलपिंडी चला आया। इस शहर में ज़िंदगी के अपने ही रंग थे। शादाब यहाँ ट्रांसफ़र होने पर बहुत खुश था। उस दिन वो ड्यूटी ऑफ होने के बाद कुछ ज़रूरी शॉपिंग के लिए मार्केट चला गया था। जब वो शॉपिंग मुकम्मल करके ऑफिसर्स मेस में वापस आया तो ज़िया आया बैठा था। उसे देखते ही पूछा, "कहाँ चले गए थे तुम? मैं कब से यहाँ तन्हा बैठा तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था।" "बस यार ज़रा शॉपिंग के लिए गया था।" शादाब ने किताबें मेज़ पर डालकर बाकी दूसरा सामान अलमारी में रखते हुए कहा। ज़िया ने हैरत से मेज़ पर पड़ी किताबों को गौर से पूछा, यार शादाब, ये तुम जंगी नोयत की कुतब पढ़ते-पढ़ते शेरी मजमूओं की तरफ कैसे निकल गए? ज़िया की बात पर शादाब ने आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली, फिर कहा, तुम तो अच्छी तरह जानती हो ज़िया, इस मकाम को हासिल करने के लिए मैंने कितनी मेहनत और लगन से काम किया। ट्रेनिंग का 3 साला अरसा तो मेहनत करते गुजारा ही था, लेकिन उसके बाद भी मैंने अपनी पूरी तवज्जो काम की तरफ ही रखी। यार दोस्त छुट्टी पर भी जाते थे मगर मैंने कभी छुट्टी ना ली। मैं चाहता था किसी भी तरह हो, कैसे भी हो ऑफिसर्स खुश रहें और मेरी प्रमोशन हो। मैं तो उन दिनों ये भी सोचा करता था कि काश जंग छिड़ जाए ताकि मुझे अपने जौहर दिखाने का मौका मिले और मैं जंगी प्लान बनाता, जंगी मंसूबाबंदी करता। मतलब ज़ाहिर है सिर्फ 2 रैंक थे, जंग जंग तो ना हुई, लेकिन किस्मत की मेहरबानी से जिन 2 रैंक की मुझे ख्वाहिश थी, वो मुझे मिल गए। मैं सियाचिन गया ही इस नीयत से था कि हो सकता है कि वहाँ कोई कारनामा अंजाम दे सकूँ, कि बहुत सारे नौजवानों ने सियाचिन पर अपनी मेहनत से कबल अज़ वक़्त प्रमोशन हासिल की थी। फिर मेरा भी ये ख्वाब पूरा हो गया। मुझे अपने जौहर दिखाने का मौका भी न मिला और उसका सिला भी मेजर के रैंक में की सूरत में। मगर मगर वो जिसके लिए मैंने ये सब कुछ किया, उसको हासिल ही ना कर सका। उसने मुझे ठुकरा दिया, नफ़रत से धुतकार दिया। वो आँखें बंद करके किसी गहरी सोच में डूब गया। इन बातों का इन किताबों से क्या ताल्लुक? ज़िया ने पूछा। ताल्लुक है, उसने मुझे छोड़ दिया तो मैं सब कुछ भूल गया, समझे कि नहीं? शादाब ने हंसकर उसे देखा। मैं अब भी कुछ नहीं समझा, ज़िया ने कहा तो शादाब ने कह कहा लगा कर कहा, यार लड़कियां इश्किया किस्म के रोमानी अशार सुनकर बहुत खुश होती हैं, इसलिए उनको सुनाने के लिए। क्या समझे? बात खत्म करके शादाब हंसने लगा। लेकिन याद कैसे करती हो? याद हो जाते हैं तुम्हें? ज़िया उसकी बात समझकर बहुत हैरान हो रहा था। बस यार एक बार रट्टा लगा लूँ तो फिर भूलता नहीं। खैर तुम सुनाओ कैसे आना हुआ? अभी तक कोयटा में ही देख रहे हो या? शादाब ने पूछा। अभी तक कोयटा में ही हूँ, बाकी अपनी मंगनी के सिलसिले में लाहौर आया था। सोचा तुमसे भी मिलता चलूँ। ज़िया ने बताया। ये तो बहुत अच्छा हुआ। आज आर्टिलरी मेस में फंक्शन है, तुम भी चलना मेरे साथ। शादाब ने अर्दिली को चाय के लिए मेस की कैंटीन में भेजते हुए कहा और ज़िया ने उसके साथ जाने की हामी भर ली थी। मुकर्ररा वक्त पर वो दोनों खूब अच्छी तरह तैयार होकर आर्टिलरी मेस चले गए थे। बल्कि खूब अच्छी तरह तैयार तो सिर्फ शादाब ही हुआ था, जबकि वो परफ्यूम की पूरी बोतल खुद पर उंडेल रहा था। जबकि ज़िया ने उसको छेड़ा भी था कि तुम तो लड़कियों से भी ज़्यादा एहतमाम कर रहे हो। यार वापसी पर मेरा प्रोग्राम क्लब जाने का भी है। शादाब ने शर्मिंदा हुए बगैर हंसकर कहा था और ये सच भी था। क्लब तो वो अब बिला नागा जाने लगा था कि उसकी कोई रात क्लब जाए बगैर मुकम्मल ही नहीं होती थी। लेकिन उस दिन उसको क्लब जाने का मौका ना मिल सका था। फंक्शन में उसके सालाना रिपोर्टिंग ऑफिसर कमांडर हैदर की वाइफ के अलावा साहबजादी भी शामिल थी। शादाब ज़िया के साथ एक तरफ खड़ा कोक पीते हुए बातों में मसरूफ़ था। ज़िया ने उसे कई बार बताया था कि कमांडर हैदर की दुख्तर नेक अख्तर कब से तुम्हारी तरफ मुतवज्जे है। शादाब ने खुद भी ये बात महसूस की थी और सोचने लगा था, खुद उसके पास जाए जाए या उसका अपनी तरफ आने का इंतज़ार करे। नबीला बहुत देर से उसके खूबसूरत सरापे को देख रही थी। हल्के क्रीम कलर के शलवार सूट में स्याह मफलर गले में डाले वो सबसे लापरवाह कोक पीते हुए अपने साथी से बातों में मसरूफ था। वो बहुत देर तक उसको देखती रही और आखिर दिल के हाथों मजबूर होकर खुद ही तारुफ हासिल करने चली आई। शादाब और ज़िया तो पहले ही महसूस कर चुके थे कि वो उनकी तरफ मुतवज्जे है और अब उसके करीब आने पर ज़िया तो नहीं अलबत्ता शादाब पूरी तरह उसकी तरफ मुतवज्जे हो चुका था। मुझे नबीला कहते हैं, कमांडर हैदर की बेटी हूँ।
वो खुद ही अपना तारुफ करवाते हुए बोली, जी मैं जानता हूँ। शादाब ने अपनी दिलकश मुस्कुराहट बखेरते हुए उसको देखा। अच्छा, आप मुझे जानते हैं? हैरत है, मैं तो आपको नहीं जानती। मैं अभी हाल ही में मुल्तान से ट्रांसफ़र होकर आया हूँ। शादाब उसमें पूरी दिलचस्पी लेते हुए बोला। आपका नाम? वो खुद ही पूछने लगी। हालांकि उसके तारुफ के बाद अपना तारुफ करवाना शादाब का फ़र्ज़ था, लेकिन वो सोच रहा था दोस्ती करे या ना करे, कि वो उसके ऑफिसर की बेटी थी। आखिर उसने दोस्ती का फ़ैसला कर लिया और अपना तारुफ कराते हुए बोला, मुझे शादाब कहते हैं, मेजर शादाब खान आफरीदी। उसने अपना पूरा नाम बताना ज़रूरी समझा। ओह! आप मेजर हैं? वो हैरत से शादाब को देखते हुए बोली। इत्तेफ़ाक से। शादाब उसको देखते हुए मुस्कुराया, लेकिन आदाब महफ़िल नहीं भूला था। उसको मालूम था ये क्लब नहीं आर्टिलरी मेस है, इसलिए वो थोड़ा-सा मुहतात था। नबीला खुद ही ज़्यादा बोलती रही और शादाब सुनता रहा। फंक्शन से अगले दिन ज़िया उसको ये समझाते हुए रुखसत हो गया था कि नबीला से ज़रा कम ही दोस्ती रखना, ऐसा ना हो वो तुम्हारी शिकायत बाप से कर दे और उसका बाप तुम्हारी सालाना रिपोर्ट ख़राब कर दे। परवाह ना करो, अव्वल तो ऐसा होगा ही नहीं और अगर हुआ भी तो मुझे कुछ ख़ास फ़र्क नहीं परवाह नहीं। अब मुझे प्रमोशन की भी तमन्ना नहीं रही, जिसके लिए ये सब कुछ हासिल करना चाहता था। जब उसको ही हासिल नहीं कर सका तो फिर फ़ायदा और आखिरी बात, ये वो लड़की खुद मेरी तरफ आई थी, मैं उसकी तरफ नहीं गया था। अब अगर वो मेरी दोस्ती चाहेगी तो मैं इनकार नहीं करूँगा। फिर भी एहतियात करना। कहकर ज़िया चला गया था, शादाब ने उसकी बात पर तवज्जो ही ना दी थी। ये आर्टिलरी फंक्शन के चंद रोज़ के बाद की बात है, जब शादाब अपने ऑफिस में बैठा हुआ था कि अचानक उसका फ़ोन आ गया। शादाब को उसका फ़ोन सुनकर हैरत नहीं हुई थी। वो कमांडर की बेटी थी। शादाब के रैंक और रेजिमेंट का मालूम होने के बाद नंबर हासिल करना उसके लिए कुछ मुश्किल बात नहीं थी। उसको फ़ोन रिसीव करके शादाब को खुशी हुई थी। कहिए, कैसे याद किया? शादाब खुशगवार लहजे में पूछ रहा था। हमने सोचा आप तो शायद भूल चुके हैं, हम ही याद कर लेते हैं। वो नाज से बोली। अरे, आप भी कोई भूलने वाली चीज़ हैं, शादाब ने शोखी से कहा। आप मुझसे मिल सकते हैं? जी, हुक्म करें, मैं हाजिर हो जाऊँगा। शादाब ने लगावट से कहा। अच्छा, तो फिर खुद ही बता दें, कहाँ मिलेंगे? अब मैं क्या अर्ज़ करूँ, आप जहाँ कहें मैं पहुँच जाऊँगा। दामने को ठीक रहेगा? वो पूछ रही थी। आप कह रही हैं तो ठीक ही रहेगा, शादाब ने उसको खुश करने के लिए कहा। आप आएँगे ना? देखिए ड्यूटी ऑफ होते ही चले आइएगा। वो वादा करने वाले अंदाज में कह रही थी। जी, बंदा हाज़िर हो जाएगा, आप बुलाएँ और हम ना आएँ, ये भला कैसे मुमकिन है? शादाब ने फिर लगावट से भरपूर लहजे में कहा तो नबीला ने खुदा हाफ़िज़ कहकर फ़ोन बंद कर दिया। शादाब ने हाथ में पकड़े रिसीवर को देखा, फिर कंधे उचकाते हुए क्रेडल पर डाल दिया। ड्यूटी ऑफ होते ही वो सीधा मेस आया और लिबास बदलकर दामने को रवाना हुआ। जब वो बताई नबीला की बताई हुई जगह पर पहुंचा तो वो पहले से ही वहां मौजूद थी। शादाब को देखते ही वो खिल पड़ी और हाथ हिलाते हुए बगौर शादाब को देखने लगी। पैंट शर्ट में बगैर टाई के वो बहुत अच्छा लग रहा था। नबीला बेखुद सी उसको देखती रही। शादाब अपनी मर्दाना वजाहत को अच्छी तरह जानता था, ताहम उसका फ़ायदा उसने अब उठाना शुरू किया था। वरना पहले तो वो सिर्फ आयशा के तस्वुर में ही गुम रहता था। नज़र लगाने का इरादा रखती हैं? शादाब ने शौक़ी से नबीला को देखते हुए कहा तो वो चौंक पड़ी, फिर मुस्कुरा दी। क्या प्रोग्राम है? शादाब ने उस पर नज़र जमाते हुए पूछा। जगह का तो मैंने बता दिया था, अब प्रोग्राम भी मुझे ही तय करना होगा। नबीला ने इठला कर कहा और खड़ी हो गई। फिर दामने कोह के पहाड़ों पर वो बहुत देर तक नबीला के हाथ में हाथ डाले घूमता रहा, बातें करता रहा और साथ साथ उसकी हल्की फुल्की तारीफ भी। उसके बिना पूछे फिर अगले दिन मिलने का वादा लेकर वो रुखसत हो गया। और उसके बाद तो ये मुलाकातें हस्बे तवक्को रोज़ होने लगी थी। नबीला अब खुलकर शादाब की मोहब्बत का दम भरने लगी थी। अब वो दामने कोह के अलावा मरी वगैरह की सैर के लिए भी निकल जाया करते थे। शादाब नबीला को खूब अच्छे अच्छे रोमानी अशार सुनाता और उसकी दिल खोलकर तारीफ करता। वो सब कुछ सुनती, लेकिन जब शादाब उस हिजाब फैलाने की कोशिश करता तो वो प्यार से शादाब के गले में बाहें डालकर कहती, अभी नहीं मेजर साहब, मैं थोड़ी आज़ाद ख्याल लड़की ज़रूर हूँ, मगर ऐसी वैसी नहीं। और आपको इतनी आज़ादी भी इसलिए हासिल है कि मैं आपसे मोहब्बत करने लगी हूँ। लेकिन बाकी बातों की इजाज़त आपको शादी के बाद मिलेगी।
اور اس بات پر شاداب خفا ہو جاتا کہ پیار بھی کرتی ہو اور پابندی بھی لگاتی ہو۔ جناب اگر اور انتظار نہیں کر سکتے تو ڈیڈی سے بات کر لیجیے، شاداب کو خوش کرنے کے لیے کہتی، جبکہ شاداب یہ سن کر پریشان ہو جاتا۔ پھر تو نبیلہ کی عادت بن گئی، شاداب جب بھی دائرے سے باہر ہونے لگا وہ اس کو ڈیڈی سے ملنے کا مشورہ دیا کرتی۔ 2 اڑھائی مہینے یوں ہی غارت ہو گئے شاداب کے اپنے خیال میں، اور پھر وہ سچ مچ نبیلہ سے بیزار ہو گیا اور نبیلہ سے ملنا بھی چھوڑ دیا، لیکن نبیلہ اب اس کو چھوڑنے والی نہیں تھی۔ جب بہت دن گزرے شاداب اس سے نہ ملا تو وہ اس سے ملنے چلی آئی۔ شاداب ڈیوٹی سے آیا تو اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر بہت حیران ہوا، پھر اردلی کو باہر جانے کا اشارہ کرتے ہوئے نبیلہ کو دیکھنے لگا۔ رونے سے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ اردلی کے باہر جاتے ہی وہ کھڑی ہو گئی اور بھرائی آواز میں بولی، کیا بگاڑا ہے میں نے آپ کا؟ کیوں مجھ سے بچ رہے ہیں؟ یہ تم خود سے پوچھو، شاداب نے خشک لہجے میں کہا۔ تمہیں میری ہر بات پر اعتراض ہے، ہر حرکت پر اعتراض ہے، ہر وقت پابندی، یہ نہ کریں وہ نہ کریں۔ جب تمہیں مجھ پر اعتبار ہی نہیں تو پھر ملنے کا فائدہ؟ سو میں نے چھوڑ دیا۔ آئی ایم سوری، وہ شاداب کے سینے سے لگتے ہوئے بولی۔ شاداب نے دونوں ہاتھ پیچھے باندھ لیے اور بے حس و حرکت کھڑا رہا۔ نبیلہ روتی رہی۔ آپ نہیں جانتے ان گزرے دنوں میں مجھ پر کیا گزری ہے، میں آپ کی ناراضگی سہ نہیں سکتی، میں آپ سے دور نہیں رہ سکتی۔ شاداب ذرا بھی متاثر نہ ہوا، اس کی کھلی آنکھوں میں عائشہ کا سراپا پھر رہا تھا، وہ بھی یوں ہی اس کے سامنے گڑ گڑایا تھا۔ اس سے کہا تھا وہ اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکے گی، جان دے دے گی۔ جواب میں اسے جو کہا اس نے شاداب کو اندر باہر سے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ یہ عائشہ کی باتوں کا رد عمل ہی تو تھا جو وہ ان راہوں پر چلا آیا تھا۔ اس کے اندر آگ سی جل اٹھی۔ پلیز معاف کر دیں، اب کچھ نہیں کہوں گی۔ وہ نبیلہ کی آواز سن کر چونکا اور مسکرا کر اس کو دیکھا اور دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھام کر جھک گیا۔ کچھ دیر بعد ہی وہ اس کے ساتھ ہوٹل جا رہا تھا۔ نبیلہ نے راستے میں اسے بتایا، شابی میں نے مما سے بات کر لی ہے، میں نے ان کو بتایا تھا کہ میں آج تمہیں ساتھ لے کر گھر آؤں گی۔ شاداب نے گاڑی چلاتے ہوئے اس کو دیکھا، پھر جیپ سڑک کے کنارے روک کر پوچھا، کیا کہا تھا تم نے اپنی مما سے؟ آپ ناراض جو تھے، میں نے سوچا اب وقت آ گیا ہے کہ مما سے بات کر لی جائے۔ میں نے ان کو تمہارے بارے میں بتا دیا اور کہا کہ آج شابی ہم رات کے کھانے پر میرے ساتھ گھر آئے گا۔ اب مما نے ڈیڈی کو بتا دیا ہوگا، چلیں گے آپ میرے ساتھ گھر؟ وہ شاداب کے کاندھے سے لگی پوچھ رہی تھی اور شاداب دانت پیس رہا تھا۔ پھر اس نے غصے سے کہا، نبیلہ تمہیں مجھ سے پوچھے بغیر ان کو وقت نہیں دینا چاہیے تھا۔ مگر کیوں؟ آپ فارغ ہی تو ہیں۔ میں فارغ نہیں ہوں، کہہ کر شاداب اس کو ہوٹل کے بجائے اس کے گھر کے باہر یہ کہتے ہوئے ڈراپ کر گیا کہ ایک ضروری کام یاد آ گیا ہے۔ وہ واقعی اس وقت پریشان ہو گیا تھا، لیکن اگلے ہی روز اس کی یہ پریشانی ختم ہو گئی جب جی ایچ کیو سے اچانک اس کی خدمات کو آئی ایس آئی کے حوالے کر کے اس کو مجاہدین کی ایک جماعت کے ساتھ بہت خفیہ اور حساس قسم کی تحقیقات کے لیے افغانستان بھیج دیا گیا، اور وہاں جا کر عارضی طور پر اپنے اہم مشن کی وجہ سے وہ سب کچھ بھول کر صرف کام میں مصروف رہا کہ اس کی یہ عادت تھی، کام کے وقت اس کو صرف کام ہی یاد رہتا تھا۔ اپنی ڈیوٹی اس نے ہمیشہ پوری ذمہ داری سے ادا کی تھی۔